बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। وصدق بالحسنى وصدق بالحسنى فسيسرون لليسرى صدق الله अस्सलाम वालेकुम जी, आप सबको खुश आमदेद कहता हूँ। और सहरी की हमारी जो खसूसी नशरियात रमज़ान में बोल, इसमें हम आपके साथ हैं और मेरे उलमाए कराम तकरीबन हरी मकतबा फ़िक्र से हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। आज भी हमने कोशिश की कि कोई ऐसा इशू उठाया जाए, कोई ऐसी बात की जाए जो आज के दौर में बहुत आम हो गई है, कोई ऐसी बात की जाए जो कि शायद मुझे, आपको, हम सबको करते हुए उस पे ये महसूस ही नहीं होता, या शायद हम इस बात का एहसास ही नहीं करते कि जो कुछ हम कर रहे हैं क्या वो सही है या वो गलत है, और अगर वो गलत है तो किस कदर वो बात गलत है, और अगर वो सही है तो वो कैसे सही है। ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, मेरा ये पर्सनली, हम मानते हैं, हमारे पास जब भी उलमाए कराम मौजूद होते हैं, हम उनसे ऐसे सवालात करते हैं जो कि शायद मैं, आप, हम बहुत आसानी से उन सवालों के जवाब हासिल कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। और उन्हीं में से आज का भी जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़रूरी है। और आज का टॉपिक किसी पे इल्ज़ाम लगा देना, किसी पे बहतान लगा देना, किसी के बारे में कोई भी ऐसी बात कर देना जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ ना हो, उसकी क्या मिसालें मिलती हैं हमारे मज़हब में, और हमारे उलमाए कराम उस पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आज हमारे साथ हमारे एक मेहमान भी यहाँ पे मौजूद हैं, अज़ीम आलिम दीन हैं, मुफ्ती चमन ज़मान क़ादरी साहब सक्खर से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। आपको हम खुश आमदेद कहते हैं। और काफ़ी दिन से हमारी यहाँ पे जो है वो गुफ्तगू रही, बड़ा साथ रहा है, और अब तो माशाल्लाह से 19वीं सहरी हम साथ करने जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और आज आप तशरीफ़ लाए, हमें अच्छा लगा। मसला सिर्फ छोटा सा ही है कि हमारे जो अल्लामा अमीन शहीदी साहब हैं, उनको थोड़ी देर में यहाँ से जाना है। सो शहीदी साहब, आपसे मैं आज बिस्मिल्लाह करूँगा इस हवाले से। और बहुत आम हो गया है आजकल, किसी के बारे में कोई भी बात कर देना बहुत आम हो गया है। मैं सारी बातें छोड़ूं, आप उलमाए कराम के बारे में भी कहीं ना कहीं कोई एक ऐसी बात कर दी जाती है जो कि बहुत ही गिरा गुजरने वाली बात है, लेकिन कोई भी मुंह फाड़ के कुछ भी कह देता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب۔ سب سے پہلے آج چونکہ 19ویں رمضان المبارک کی فجر کا یا سحری کا ٹائم ہے، تو اس حوالے سے تمام عالم اسلام کو آج کے اس عظیم دن کے اس درد اور دکھ بھرے لمحات میں تسلیت اور تعزیت پیش کرتا ہوں۔ جہاں تک آپ کے اس موضوع کا تعلق ہے، دیکھیے دو چیزیں عام طور پر ہمارے معاشرے میں مکس کر دی جاتی ہیں، ایک غیبت اور ایک تہمت۔ جب آپ کسی کے بارے میں کوئی بات سنتے ہیں اور آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ نے اس کے بارے میں یہ بات کیوں کہی، تو فوراً اس کا جواز پیش کرتا ہے کہ وہ تو ایسا کرتا ہے اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں۔ یہ جو عمل ہے کسی کو کسی برائی میں دیکھنا تنہائی میں اور اس کے بعد دوسروں کے سامنے اس برائی کا تذکرہ کرنا، یہ تہمت نہیں ہے، یہ غیبت ہے۔ اس کے مقابلے میں تہمت ہے۔ تہمت کیا ہے؟ کسی فرد میں کوئی ایسا عیب نہیں ہے، آپ نے اس کا کوئی ایسا گناہ اس کی تنہائی میں نہیں دیکھا، لیکن آپ نے اس پر الزام دھر دیا کہ وہ ایسا ہے۔ اب یہ دو الگ الگ گناہ ہیں۔ پہلے گناہ کو غیبت کہا جاتا ہے اور دوسرے گناہ کو تہمت۔ پہلا گناہ وہ ہے جس کے بارے میں قرآن کریم نے کہا لا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو، پیٹھ پیچھے برائی نہ کیا کرو۔ تو کیا سب کے سامنے کرو؟ نہیں، اس کی بھی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ غیبت اصل میں وہ گناہ ہے جو کسی شخص کی ذاتی زندگی میں آپ دیکھیں اور دوسروں کے سامنے اس کو بیان کریں، اس کو یہ بات بری لگے۔ یہ اس کی تعریف کی گئی ہے فقہاء اور علماء اخلاق کے ہاں۔ تو قرآن نے کہا لا یغتب بعضکم بعضا، دوسروں کی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ ایحب احدکم، کیا تم میں سے کسی کو یہ پسند ہے یأکل لحم اخیہ میتا، جب ایک شخص مر جاتا ہے تو اس مرے ہوئے کا گوشت کھانے کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ قرآن کہتا ہے کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ اپنے کسی مسلمان اور مؤمن بھائی کے مردہ جسم کا گوشت کھاؤ؟ یہ صرف تشبیہ نہیں ہے، یہ حقیقت کا بیان ہے کہ در حقیقت جب انسان اپنے کسی مؤمن اور مسلمان بھائی کے پیٹھ پیچھے بات کرتا ہے تو گویا وہ اس کا گوشت کھا رہا ہے مردہ جسم کا، صرف پردہ ہٹنے کی دیر ہے۔ پردہ ہٹے تو گوشت کے لوتھڑے اس کے منہ میں ہوں گے۔ میں روایات میں پڑھ رہا تھا، احادیث میں کسی زوجہ کے حوالے سے، کسی زوجہ نے رسول کریم کے سامنے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ یہ جو خاتون جا رہی ہے اس کا قد چھوٹا ہے۔ رسول اللہ نے فوراً فرمایا کہ ذرا تھوکا تو گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اور خون نکل آیا۔ پریشان ہوئی، پوچھا یا رسول اللہ میں نے تو کوئی گوشت نہیں کھایا، یہ کیا ہوا؟ کہا یہ اس کے پیٹھ پیچھے غیبت تھی، صرف پردہ ہٹا، چونکہ میں بیٹھا ہوں اس لیے پردہ ہٹنے سے تمہیں معلوم ہوا کہ یہ کیسا عمل ہے۔ اب ذرا دیکھیے قرآن نے جو تشبیہ دی ہے نا، یہ کیا تشبیہ دی ہے کہ تم انسان ہو، انسان کبھی بھی مردار نہیں کھاتا۔ انسان جب انسانیت کی منزل سے گرتا ہے یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ کتا بن جائے، تو پھر کتا بننے کے بعد مردار کھاتا ہے، خنزیر بننے کے بعد مردار کھاتا ہے۔ تو تم جب اپنے کسی مؤمن بھائی کے پیٹھ پیچھے یہ باتیں کرتے ہو تو گویا تم نے انسانی منزل سے تنزل اختیار کر کے کتے اور خنزیر کی شکل اختیار کر لی ہے، تب یہ کام کر رہے ہو، اس لیے اس کام سے بچو۔ اب جب تہمت کے بارے میں بات ہوئی تو فرمایا تہمت اس غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ غیبت تو وہ ہے جو کسی میں نظر آئے، جب تہمت آپ نے لگائی تو وہ تو کوئی گناہ تھا ہی نہیں، آپ نے اس مظلوم انسان پر ایسا الزام دھر دیا جو اس میں نہیں تھا۔ اب جب تک وہ شخص خود معاف نہیں کرے گا،
جب تک جتنے بھی سننے والے ہیں ان کے ذہنوں کو آپ جا کر صاف نہیں کریں گے مجھ سے غلطی ہوئی، وہ ایسا نہیں تھا، میں نے غلط کیا تھا، تب تک آپ مجرم ہیں، آپ کٹہرے میں کھڑے ہیں۔ یہ جو روز حشر، حساب اور کتاب کا تصور قرآن نے، حدیث نے ہمیں دیا ہے، وہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے کہ کوئی شخص، جیسے ہم مغرب میں بات کر رہے تھے کہ صرف بخشش کی امید پر یہ کام کرتا چلا جائے، نہیں اللہ بخشنے والا ہے، نہیں، اللہ حقوق الناس کو کبھی بھی نہیں بخشتا جب تک وہ انسان خود نہ بخشے۔ لہٰذا ان معاملات میں عرفاء نے، ہمارے صوفیہ نے، یہاں پر صوفیہ کے ماننے والے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بڑا خوبصورت کلام کہا ہے کہ سمت و جو و سحر و عزلت و ذکر بدوام نا تمامان جہان را کندین پانچ تمام۔ 5 چیزیں بتائی ہیں کہ اگر ان 5 چیزوں پر تم عمل کرو تو تمہاری زندگی حیوانی سے نکل کر انسانی ہو جائے گی اور تم فرشتوں سے آگے نکل جاؤ گے۔ ان میں سے پہلی چیز زبان پر کنٹرول ہے، پہلی چیز سمت، خاموشی، اور دوسری چیز پیٹ پر کنٹرول ہے، جو جس کا ایک مظاہرہ آپ روزہ رکھ کر کرتے ہیں۔ ذکر، اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ، رسول، قرآن اور ان دعاؤں میں مصروف رکھنا جو اللہ نے انسان کے تکامل کے لیے بھیجے ہیں۔ ذکر، سمت و جو و سحر، سحر یعنی سحر کے ٹائم نماز فجر سے پہلے پہلے جاگتے رہنا اور مصلی پہ رہنا اور قبلہ رخ رہنا، چاہے آدمی کچھ نہ کرے، نماز بھی نہ پڑھے، لیکن قبلہ رخ ہو کر سحر کے ٹائم جاگنے سے اس کی روزی میں، اس کی زندگی میں جو برکتیں عطا ہوتی ہیں وہ کسی اور چیز میں عطا نہیں ہوتی۔ سمت و جو و سحر و عزلت و ذکر بدوام۔ اور 5ویں چیز یہ ہے کہ کچھ ٹائم آپ ایسا نکال لیں جس میں آپ اکیلے ہوں، اپنے رب کے ساتھ ہو، کوئی آپ کی زندگی میں مداخلت نہ کرے، اور اس میں آپ صرف اپنے حال دل کا اظہار اللہ کی بارگاہ میں کریں۔ اگر یہ 5 چیزیں آپ کی زندگی میں آئیں تو آپ انسان نہیں، آپ فرشتوں سے برتر ہو جاتے ہیں۔ بالکل، اس میں زبان سب سے اہم ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زبان نہیں، اب تو علامہ صاحب ہاتھ بھی ہیں اور ذہن بھی ہے، کیونکہ موبائل ہاتھ میں ہے۔ آپ کا جو دل کرتا ہے، کسی کی آپ میم بناتے ہیں، کسی کے بارے میں آپ انسٹاگرام پہ، ٹویٹر پہ کچھ بھی لکھ دیتے ہیں۔ کوئی انسان ہے جس کو آپ نہیں جانتے ہیں، جس کے بارے میں آپ کو 1% علم نہیں ہے اس چیز کا، اس کے بارے میں منہ کھول کے آپ کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، کچھ بھی لکھ دیتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں اس پہ ضرور بات ہونی چاہیے۔ آپ کی بات میں ایک بریکٹ میں جملے کا اضافہ کروں، آپ نے انسانوں کی بات کی، عام انسانوں کی، اللہ پر تہمت نہیں لگتی، اللہ پر تہمت نہیں لگتی، رسول اللہ پر تہمت نہیں لگتی۔ اللہ معاف کرے۔ احادیث کے عنوان سے بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں اپنی طرف سے بیان کر دیتے ہیں، کیا یہ تہمت نہیں ہے نبی کریم پر؟ آپ یہ دیکھیں نا، اگر دائرہ دیکھیں، دائرہ بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے۔ میں تو عام فہم بات کر رہا ہوں نا۔ جی نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ صدق اللہ العظیم۔ فیصل قریشی صاحب، قرآن مجید فرقان حمید کی یہ جو آیہ مقدسہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین مومنوں پر بہتان لگانے سے منع فرماتے ہوئے یہ بات ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن یہاں قابل غور اور قابل توجہ بات یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے اور قرآن مجید فرقان حمید کو پرکھنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ قرآن کا سیاق کیا ہے اور قرآن کا سباق کیا ہے۔ اس سے پہلے اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ یہاں ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں۔ ابھی شہیدی صاحب کہہ رہے تھے نا کہ اللہ اور اس کے رسول پر بہتان جو باندھتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ قرآن مجید فرقان حمید اس آیہ مبارکہ کے معان بات، یعنی جہاں کا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی بات ہے، اللہ خود اس میں اپنے آپ کو اور ملائکہ کو شریک کر رہا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ اور اللہ کے رسول کو تکلیف دینے کی بات ہے اگلی آیت میں، اور معاً اگلی آیت میں مومنوں کو تکلیف دینے کی، ان پر بہتان باندھنے کی بات ہے، اور بہتان کو بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے، اثم مبینہ، کھلا گناہ۔
اب فیصل قریشی صاحب، جس طرف آپ نے اشارہ کیا کہ آج جس سوسائٹی جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، یہاں کون آدمی ہے جو بہتان سے بچا ہوا ہو؟ بڑے بڑے لوگوں پر بہتان باندھے جاتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں پر الزام لگائے جاتے ہیں۔ یہ الزام، یہ بہتان تراشی، یہ ہمارے معاشرے کا اس وقت جزو لا ینفک بن چکا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی حوالے سے اس مرض کا شکار ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے اس کی شدید ترین مذمت کی ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ابھی بات ہو رہی تھی غیبت کے باب میں، تو یہ کہا ہے کہ کسی شخص میں وہ عیب پایا جائے اور اس کے منہ پر کرو تو وہ ناپسند کرے، اس کی پیٹھ کے پیچھے بات کرنا، وہ جو اس میں موجود ہو یہ غیبت ہے، اور موجود نہ ہو تو یہ بہتان ہے، یہ الزام ہے، اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ ایسا آدمی ایک روایت کے مطابق جہنم کے نچلے طبقے میں ہوگا۔ مسلمان کی، انسان کی عزت سے کھیلنا ہے یہ وہ ظلم ہے جس سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ ہمارے عرفاء اور صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ کسی کے خلاف بات کرنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ کو اگر 1000 سال چپ رہنا پڑے تو چپ رہو، تم کسی پر بہتان نہ باندھو۔ اور بغیر تحقیق کے ہم لوگوں پر الزام تراشی کرتے ہیں، بہتان باندھتے ہیں۔ اس کی تباہ کاریاں آپ دیکھیے نا کہ اس وقت جو کچھ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں اس سے سروکار نہیں ہے۔ آپ یورپ اور آپ مغربی دنیا کی بات کرتے ہیں، وہاں پر یہ چیزیں ہمیں اس حوالے سے بھی نظر نہیں آتی۔ ہم کہتے ہیں وہ اپنی فیملی کو ٹائم نہیں دیتے، ہم وہ کہتے ہیں کہ وہ بہت مصروف ہیں، لیکن ہمیں اس مصروفیت میں وہ جو نئی ٹائم نکالتے اس کی مذمت کے ساتھ ساتھ ان کی اس اچھائی کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی سے بے خبر ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ اس کی مرضی، اس کو کرنے دو۔ ہم مسلمان کی حیثیت سے یہ تو نہیں کہتے کہ یہ کیا کر رہا ہے، اس کو کرنے دو، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ اس پر الزام کیوں لگاتے ہو؟ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحیح فرمان نہیں ہے کہ کسی کے اچھا یا برا ہونے کے حوالے سے تم تب گواہی دو کہ جب اس کے ساتھ تم نے 3 معاملات کر رکھے ہوں، یا تو تم نے اس کے ساتھ لین دین کیا ہو، یا وہ تمہارے جو ہے نا وہ پڑوس میں رہا ہو۔ کیا ہم نے یہ کام کسی کے ساتھ کر کے دیکھ لیے کہ وہ ہمارے پڑوس میں رہا ہے، یا اس سے ہم نے کوئی جو ہے نا وہ لین دین کیا ہے، کوئی اس سے تعلق استوار کیا ہے؟ ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، کبھی زندگی میں ملاقات ہی نہیں ہوتی، اور ہم اٹھ کر کہہ دیتے ہیں کہ وہ آدمی اتنا بڑا زانی ہے، ہم کہہ دیتے ہیں اس کے پیٹھ کے پیچھے کہ وہ آدمی اتنا بڑا رشوت خور ہے، ہم اٹھ کر بغیر سوچے سمجھے کہہ دیتے ہیں وہ چور ہے، وہ ڈاکو ہے، وہ جو ہے نا وہ نبی علیہ السلام کا معاذ اللہ۔ یہاں یہ بات بھی ہو جاتی ہے بعض دفعہ، پتہ ہی نہیں ہوتا، اس سے ملاقات ہی نہیں ہوتی، وہ بڑا بے ادب ہے جی، وہ اہل بیت کی بے ادبی کرتا ہے، وہ صحابہ کی بے ادبی کرتا ہے، حالانکہ ہمارے پاس اس کا ثبوت نہیں ہوتا۔ ہم آج جس چینل پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پورا میڈیا، کیا یہ نہیں ہوتا؟ میں کسی ایک چینل کی بات نہیں کر رہا، کہ لوگوں کی عزتوں کو تار تار کر دیتا ہے، اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ خبر غلط ہوتی ہے۔ یا ہم نے سوشل میڈیا اور میڈیا کے حوالے سے بات کی ہے، تو وہ خبر جو غلط ہوتی ہے اس کا کیا ہوگا؟ ہم نے تو اگلے کی پگڑی اچھال دی۔ بالکل، میں اسی بات پہ آ رہا تھا جو آپ نے بات ہی شروع کر دی۔ اور یہ جو کچھ جرنلسٹ ہیں وہ جو جھوٹی جھوٹی ٹویٹس کرتے ہیں، قبلہ یہی تو عرض گزار ہوں کہ یہ دیکھیں لوگوں کو ایک ایجانی کیفیت میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ معاشرے میں ایسا بھی ہوتا ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ میں اب یہ آن ایئر بول رہا ہوں اور یہ جائے گا ٹی وی پر، مجھ سے کسی نے کہا کہ جناب آپ فلاں ٹی وی پروگرام میں ہوتے ہیں، یہ 2-3 سال پہلے کی بات ہے، تو لگتا یہ ہے کہ آپ سارے علماء بھی اور وہاں کے اینکر بھی اور وہاں کی ٹیم روزے نہیں رکھتی۔ میں نے کہا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ آپ اس کا ثبوت دیجئے۔ کہتے جی میں نے سنا ہے۔ وہ میں نے کہا ظالم انسان، ہم سے حلف لے لو، ہم نے تو وہاں کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ روزہ کھاتا ہو، ہماری ٹیم میں، ہمارے سیٹ پر۔ اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی باہر کرتا ہے وہ اس کا اپنا جو ہے وہ عمل ہے، لیکن آپ یہ کس بنیاد پر؟ آپ کے پاس کوئی ویڈیو ثبوت ہے؟ آپ کے پاس کوئی آڈیو ثبوت ہے؟ کسی نے کہا ہو آپ کو کہ بھائی میں نے روزہ نہیں رکھا؟ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں، آپ نے اٹھ کر الزام لگا دیا۔ مطلب یہ الزام تراشی، یہ سب کچھ چلتا ہے۔ ایک یوٹیوبر، یہ جو اینکرز ہیں بعض، یہ اپنے یوٹیوب چینلز کو لوگوں میں بڑھانے کے لیے اور پیسے کمانے کے لیے علماء کی عزتوں کو اچھالتے ہیں، سیاستدانوں کی عزتوں پر حملہ کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ سارے دودھ کے دھلے ہوئے، لیکن صاحب آپ کے پاس ثبوت کیا ہے؟ یہاں فوج کو نہیں بخشا جاتا، یہاں آپ کو نہیں بخشا جاتا، یعنی
آپ کی اور ہماری ملاقات جب 3-4 سال پہلے نہیں تھی تو لوگ یہ کہتے تھے کہ جناب یہ جو شوبز کی دنیا سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، یہ ڈرامے کی فیلڈ کے جو لوگ ہیں، یہ تو سارے نرے جو ہے نا وہ نکمے اور جاہل اور اسلام سے دور ہوتے ہیں۔ ہم سمجھتے تھے شاید یار ایسا ہی ہوتا ہوگا، یہ لوگ اب اتنا جھوٹ بولا جاتا، اتنا جھوٹ بولا جاتا کہ سچ کا گمان ہونے لگتا۔ اس لیے قوم سے 10 بستہ یہ گزارش ہے کہ خدا را یہ ماہ رمضان ہے، اور ماہ رمضان بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے، رب العالمین نے یہ زبان ہمیں ایک دی ہے، کان سننے کے لیے 2 دیے ہیں۔ ہمارے بزرگ علامہ سید عظمت علی شاہ ہمدانی صاحب فرماتے ہیں کہ آپ زیادہ سنا کرو۔ بڑے بزرگوں کا بھی قول ہے، میں نے اپنے استاد کا، مجھے وہ نصیحت کرتے ہیں کہ بولو کم سنو زیادہ، اس لیے کہ اللہ نے کان آپ کو 2 دیے ہیں۔ ہم زیادہ بولتے ہیں اور زیادہ بولنے کے چکر میں دوسرے کی عزت تار تار کرتے ہیں، اور کئی دفعہ پھر بعد میں ہمیں معذرت کرنی پڑتی ہے، یار میں نے غلط فہمی کی بنیاد پر تجھ پر الزام لگا دیا، تو وہ الزام لگانے سے پہلے ہمیں غور کر لینا چاہیے۔ چھوٹا سا بریک سے واپس آگے یہیں کنٹینیو کریں۔ جی ہاں، ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ بڑی انٹرسٹنگ ڈسکشن، اور ابھی ہمارے مفتی نوید عباسی صاحب جو بات کر رہے تھے، یہ نہیں کہ میں یہاں بیٹھا ہوں میں اپنی فیلڈ کی کوئی تعریف کروں گا، ہمارے سیٹ پہ بہت ساری لڑکیاں جو ہمارے ساتھ کام کر رہی ہوتی ہیں، اکثر و بیشتر میں نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، روزے رکھ کے شوٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ ہمارے لیے کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، کیونکہ تقریباً اسی طرح کا ماحول ہوتا ہے، پتہ نہیں عادت ہوتی ہے۔ لیکن ایک یہ شیعہ سنی میں بڑے مسئلے مسائل چل رہے ہوتے ہیں، ایسی ایسی باتیں چل رہی ہوتی ہیں کہ وہ یوں کرتے ہیں، وہ فلانا کرتے ہیں، کھانے میں یوں ہوتا ہے، فلانا یوں ہوتا ہے، پتہ نہیں یہ تہمت، یا یہ چونکہ آج قاضی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، آج مہمان ہیں، تو میں چاہ رہا ہوں تھوڑی سی ان سے بھی گفتگو کی جائے، اور آپ سے بھی تھوڑا سا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے تو قبلہ مفتی حنیف قریشی صاحب کی موجودگی میں مجھے حاجت نہیں ہے بولنے کی، تو اصل بنیادی جو چیز ہے وہ زبان جو ہے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ تو زبان سے متعلق ہماری بہت سی عبادات بھی ہیں اور زبان سے متعلق نقصانات بھی ہیں۔ تو ایک چیز جو غیبت ہمارے یہاں مشہور ہے، اس پہ پہلے گفتگو ہوئی بھی ہے، جو بہتان ہے اور تہمت ہے، ایک تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ کبیرہ گناہ ان گناہوں کو کہا جاتا ہے کہ جن پر شریعت مطہرہ نے، دین اسلام نے نام لے کر مخصوص سزا بیان کی، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو اہل علم نے لکھا کہ جتنے کبیرہ گناہ ہیں ان پر ایک توبہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ کسی نے نماز چھوڑی، ایک توبہ کرے گا، روزہ چھوڑا، ایک توبہ کرے گا۔ بہتان وہ بدترین کبیرہ گناہ ہے جس پہ ایک توبہ نہیں 3 توبہ کرنا پڑتی ہے، ایسا شدید گناہ ہے۔ یعنی ایک تو اس شخص نے جھوٹ بولا، جھوٹ کا گناہ الگ ہے، اس کو اس کی توبہ کرنا پڑے گی۔ دوسرے اس مسلمان کی دل آزاری ہے، دل آزاری سچی کرتا تو جب بھی اس سے اس کو توبہ کرنا پڑتی اور اس کو راضی کرنا پڑتا، تو یہ دوسری توبہ اس کو کرنا پڑے گی۔ تیسری توبہ اس نے معاشرے کو خراب کرنے کی کوشش کی، معاشرے میں فساد پھیلانے کی کوشش کی، تو جب معاشرے کو تباہ کرنے کی کوشش کی تو یہ ایک الگ توبہ ہے۔ یعنی بہتان کی برائی کا اندازہ اس سے ہم لگا سکتے ہیں کہ ہر کبیرہ گناہ کی ایک توبہ ہے اور بہتان کی 3 توبہ ہیں۔ 3 بار توبہ کرے گا تو یہ گناہ معاف ہوتا ہے۔ ایک بات آپ نے کی کہ جیسے لوگ کہتے ہیں بھئی تباہ کاریاں تو زبان کی بیان کی جا رہی ہیں، ہم تو سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں یا ہم قلم سے لکھ رہے ہیں، تو اس کے بارے میں ہمارے علماء نے لکھا کہ القلم احد اللسانین، یعنی قلم بھی زبان ہے۔ آج سوشل میڈیا جو یوز ہو رہا ہے یہ بھی زبان ہے، مطلب ایک زبان کے معنی ہے جس سے ہم اپنی کسی بات کو تعبیر کرتے ہیں۔ بالکل بالکل۔ تو ہم وہاں پر پوسٹ کر رہے ہیں، ٹویٹ کر رہے ہیں، یا فیس بک پر پوسٹ کر رہے ہیں۔ جو فیس بک پر پوسٹ ہے اور سوشل میڈیا پر پوسٹ ہے، اگر اس کی تباہی کو دیکھا جائے تو وہ زبان سے نکلی ہوئی بات سے بڑھ کر وہ خطرناک ہے۔ ہم نے اگر زبان سے کسی پر معاذ اللہ تہمت لگانی ہے، 2-4 بندے 8-10 بندے سنیں گے، لیکن پبلکلی جب ہم پوسٹ کرتے ہیں فیس بک پر یا ٹویٹر پر
تو پوری دنیا کے اندر ایک ہی لمحے میں، ایک ہی آن میں وہ وائرل ہو جاتی ہے۔ اب ہم اس سے توبہ کرنا بھی چاہیں تو پوری دنیا میں جو ایک جھوٹ ہم نے پھیلایا اس کا ہم مداوع کیسے کر پائیں گے، ہم اسے کیسے مٹا پائیں گے؟ تو معاملہ زیادہ خطرناک ہو شاہ گیا۔ صاحب کہتے ہیں گناہ جاریہ ہے یہ، گناہ جاری، اس میں کوئی شک نہیں۔ کہ مطلب جب تک وہ چھپا ہوا ہے، جب تک لوگ دیکھ رہے ہیں آج سے 100 سال کے بعد بھی، وہ تب تک آپ کو گناہ مل ہی رہا ہے۔ اور اس میں یہ بھی ہے نا جی، آپ نے اگر اپنی پوسٹ ڈیلیٹ کر دی، نہ جانے کتنے لوگوں تک وہ پہنچی تھی، انہوں نے اسکرین شاٹس لے کر محفوظ کر لیے تھے، آپ نے پوسٹ ڈیلیٹ کی، اس تک اطلاع پہنچی یا نہیں پہنچی کہ آپ نے پوسٹ ڈیلیٹ کر دی ہے، تو اس کے ذہن میں ایک مسلمان کے لیے، ایک انسان کے لیے منفی پوائنٹ آ گیا، نیگیٹو پوائنٹ آ گیا۔ جب تک اس کے ذہن میں رہے گا، اس کا ذہن آپ نے بنایا ہے، تو لہٰذا گناہ آپ کو پہنچتا رہے گا۔ آپ پوسٹ ڈیلیٹ بھی کر دیں، جب بھی گناہ جاری ہے وہ باقی رہے گا۔ تو آج کا جو دور ہے، بہتان ویسے ہی بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، اس پہ 3 توبہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ بالخصوص آج کے دور میں زیادہ حساسیت اس کی اس لیے بڑھ گئی ہے کہ آج جو ہم بہتان لگاتے ہیں وہ آن کی آن میں پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے، لہٰذا یہ زیادہ خطرناک ہے۔ اچھا جی، ایک سوال میرے دماغ میں آیا جی، نکل رہا ہوں جی، ایک جملہ کہہ کے میں نکل جاتا ہوں اگر آپ او اجازت شاہ دیں، صاحب، جی ٹھیک جی ہے؟ بالکل۔ دیکھیے، اسلام کے مزاج کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اسلام کا مزاج کیا ہے۔ اسلام گناہ کا مخالف ہے، لیکن گناہ کو پھیلانے کا اس سے زیادہ مخالف ہے۔ گناہ کرنے کی سزا اور ہے، اس گناہ کی خبر کو عام کر کے تمام لوگوں کو اس گناہ سے آشنا کرنے کی سزا اس سے بہت بڑی ہے۔ بے شک، بے شک۔ زنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک مرد اور عورت آپس میں زنا کرتے ہیں، انہوں نے گناہ کبیرہ کیا، اللہ ان کو سزا دے گا۔ اگر اسلامی حکومت ہوگی تو حکومت سزا دے گی۔ لیکن اگر میں، آپ یا کوئی اور اس گناہ کا کہیں پر بیان کرنا شروع کر دیں تو قاضی کی ذمہ داری ہے کہ جب تک 4 عادل گواہ نہ آئیں اس کے پاس، اور 7 نہ آئیں، اور 4 عادل گواہ اپنی آنکھوں سے اس بدکاری کے عمل کو پوری طرح سے انجام پاتے ہوئے نہ دیکھیں، اس وقت تک اگر 3 بندے کہیں ہم نے ایسا دیکھا تھا، چوتھا کہیں مجھے شک ہے، تو ان تینوں پر کوڑے لگیں گے، ان دونوں کو چھوڑ دیا جائے گا جنہوں نے وہ گناہ کیا۔ اب آپ مجھے بتائیں اسلام کا مزاج کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے انہوں نے گناہ کیا ہے لیکن میری نگاہ میں وہ بے گناہ ہے، تم کیوں ان کو گناہ گار بنا رہے ہو؟ تم کیوں ان کو مجرم بنا رہے ہو؟ اللہ کہتا ہے گناہ کرے تو وہ میرا اور اس کا آپس کا معاملہ ہے، انہوں نے چھپ کے کیا ہے۔ جب چھپ کے کیا تو تمہیں کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ ان کے اس گناہ کو تش تش بام کرو، میں جانوں، میرے گناہگار بندے جانے۔ اس لیے اس معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اور اس معاملے کو مزید کھولنے کی ضرورت ہے کہ اسلام کا مزاج کیا ہے۔ چاہے مولوی، غیر مولوی، اداکار، غیر اداکار، کوئی بھی فیلڈ ہو، ہم کھولنا چاہتے ہیں، اللہ کہتا ہے نہیں چھپاؤ۔ ہم بدبو کو پھیلانا چاہتے ہیں، اللہ کہتا ہے نہیں اس کو چھپاؤ۔ ہم عیوب کو آشکارا کرنا چاہتے ہیں، اللہ کہتا ہے نہیں اس کو چھپاؤ۔ اس لیے کہ گناہ کی قباحت کو ختم کر دینا خود گناہ کے انجام سے بڑا گناہ ہے۔ وہ شاہ صاحب مجھے بات یاد ہے، حضرت علی کا قول ہے شاید کہ اگر تم چاہتے ہو کہ کوئی برائی معاشرے میں ختم کرنی ہو تو اس کے بارے میں بات کرنا چھوڑ دو۔ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، صحیح ہے نا؟ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ یہ دیکھیں کتنی اس کے پیچھے لاجک ہے۔ اور جب میں نے یہ پہلی دفعہ پڑھی تھی، میں نے کہا ہیں، لیکن ہم تو سارا دن نیوز چینلز کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر ڈھنڈورے پیٹتے ہیں، اور تعلیمات ہیں اس کے بالکل برعکس ہم کرتے ہیں نا اپنے معاشرے کے اندر۔ ہمیں خدا نخواستہ کوئی اگر ایسا شخص ملتا ہے جو رشوت لیتا پکڑا گیا یا کوئی غلط کام جیسے ابھی آپ کہہ رہے ہیں کرتے ہوئے نظر آ گیا، وہ تو پھر ہر پیج پہ، ہر ٹویٹ میں، ہر جگہ پھر دھڑا دھڑ اس کی تشہیر ہوتی ہے۔ دیکھیں جو لوگ آشکارا سب کے سامنے کرتے ہیں نا، یہ جو گناہ کی سزا بڑی سخت ہوتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ سب کی آنکھوں کے سامنے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ قابل اصلاح نہیں ہیں، اب ان کو ختم کر دو۔ لیکن جو لوگ چھپ کر کرتے ہیں، اس کا مطلب یہی ان کے اندر حیا ہے، گناہ کے گناہ ہونے کا احساس ہے۔ اگر ان کو سمجھا دیا جائے تو وہ اس عمل کو ترک کر دیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں توبے کے لیے آئیں گے۔ جب ایسی صورتحال ہے تو مجھے کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ میں ان کے گناہوں کو تش تش بام کرتا پھروں۔ یہ جو میں نے قضا کی، عدالت کی مثال دیا ہے، آپ اندازہ، یہ فقہ اسلامی ہے، تمام فقہوں میں یہ ہے کہ اگر 3 گواہ دیکھنے کا
اعلان کریں گے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور اس طرح سے دیکھا ہے جو شرائط شریعت میں بیان ہوئے ہیں قوانین میں. ایک گواہ کم ہو. اگر یہاں تک لکھا ہے کہ اگر ایک بندہ کہے کہ بھئی ہمارا چوتھا گواہ آ رہا ہے ابھی پیچھے ہے, تو قاضی کے لیے ضروری ہے کہ ان تینوں کو سزا دے. چاروں ساتھ میں مل کر آ کے گواہ دو گے تو پھر ٹھیک ہے, ورنہ تم تینوں نے تہمت لگائی ہے وہ بے گناہ ہے. اسلام کا مزاج یہ ہے. حضرت یہ واقعہ ہو چکا ہے حضرت عمر کے زمانے میں. سید عمر فاروق اعظم نے جاری بھی کی تھی, باقاعدہ 3 بندوں نے گواہی دی, اور چوتھے نے یہ کہا کہ مجھے اس پہ کلیئر نہیں ہے, میں نے چادر میں ایک حرکت دیکھی جو نامناسب تھی, لیکن مجھے کنفرم نہیں ہے کہ یہ واقعی وہ عمل ہوا. 3 بندوں کی گواہی پکی تھی, چوتھے بندے کی گواہی پکی نہیں تھی. تو حضرت سید عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تینوں بندوں پر حد قذف جاری کی تھی. اچھا, اس بات کو ہم تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. شہید صاحب تھینک یو سو مچ, چونکہ آپ کو نکلنا ہے, پھر دیر ہو جائے گی. چھوٹا سا بریک سے واپس آتے ہیں. جی ہاں, السلام علیکم. ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید. ہم تہمت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, الزامات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اور یقین مانیے جس قسم کی گفتگو ہوئی ہے, 1 سیکنڈ کے لیے آنکھیں کھل جاتی ہیں, دل لرز جاتا ہے کہ یار مطلب یہ اتنی سختیاں ہیں اور ہم کتنا آسان سمجھتے ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہمارے ارد گرد آج کے زمانے میں چل رہی ہیں کہ ہم نہ سوچتے ہیں نہ سمجھتے ہیں. ایک کوئی بھی خبر لگائی جاتی ہے اور کوئی ایک بات لکھی جاتی ہے کسی کے بارے میں, اور اس کے بعد بے تحاشا لوگ اس کے نیچے جو لکھنا شروع کرتے ہیں, بنا جانے, بنا سوچے, بنا سمجھے کسی کے بارے میں کوئی بھی بات بس لکھتے چلے جاتے ہیں, کہتے چلے جاتے ہیں. سو یہ بھی ذرا تھوڑا اس چیز کو سمجھیں, اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ بھی کس گناہ کے زمرے میں شامل ہو رہی ہیں چیزیں, اپنے آپ کو اس سے بچائیں. دیکھیں یہ تمام چیزیں جب اجتماعی طور پہ ہونی شروع ہو جاتی ہیں نا, تو اس کے نقصانات بھی پھر بڑے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. آپ اس چیز کو بھی سمجھیں, اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں کہ ہم جیسے ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ہم کن گناہوں میں شامل ہوتے جا رہے ہیں, اور آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے بات کہ ان گناہوں کو بڑھاوا دینے کے بعد ہمارے ارد گرد یا ہمارے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے, اور آپ بعد میں کہتے ہیں یار یہ پتہ نہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, یار پتہ نہیں یہ ایسے کیوں ہو رہا ہے, یار یہ اتنا کچھ ہو گیا میرے ساتھ. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم سچ تھنگس, بٹ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ جن گناہوں میں آپ شامل ہو رہے ہیں انجانے میں, ان سے بچیں. یہ پروگرام آج اسی لیے. میرا ایک سوال بڑا امپورٹنٹ تھا, میں نے حنیف قریشی صاحب سے کیا, لیکن انہوں نے بات ذرا اور طرف وہ لے گئے اور ہماری اور جان نکال دی. لیکن میرا سوال اب بھی وہی ہے کہ بے تحاشا لوگ ہیں, مار دیتے ہیں کسی کو, ان سے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. آپ کو یاد ہے میں نے اس دن ذکر کیا کہ مجھ سے بھی ایک ایکسیڈنٹ ہوا, لیکن میں خود پیش ہوا. لیکن بہت سارے لوگ ہیں وہ ایکسیڈنٹ ہوا یا کسی کو آپ نے جان سے مار دیا یا کوئی ایسے آپ نے حرکت کی, آپ گھر آئے یا آپ نے اپنے ڈرائیور کو یا نوکر کو کہا کہ تو پیشگی دے دے وہاں پہ, اور وہ آپ کی جگہ وہاں جا کے اس نے سارا الزام اپنے سر پہ لے لیا, وہ وفادار ہو گیا ساری زندگی, اس کے گھر والوں کو پیسے مل گئے, سارا کچھ ہو گیا. دونوں کے لیے کیا سچویشن ہوئی میں یہ جاننا چاہتا ہوں. اجازت ہے؟ بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جس ٹاپک پر ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ ہمارے معاشرے کا ایک اجتماعی بہت بڑا مسئلہ ہے, اور یہ وہ مسئلہ ہے جس نے امت کا شرازہ تقریباً تقسیم کر دیا, بے خیر کر دیا. میں پنجابی میں یوں کہوں تو بات بڑی وجہ ہوگی کہ اسے نے ہمارے محبت بھرے معاشرے کو لیرو لیر کر دیا. ہمارے ہاں اکثر لوگوں کو تھیوری سمجھ میں نہیں آتی, پریکٹیکل سمجھتے ہیں. تو پریکٹیکل سنیں. مدینہ منورہ ہے, مدینہ منورہ میں ایک پاک دامن خاتون پر اس کے فوت ہونے کے بعد اسے غسل دیتے وقت ایک عورت اس پر غسل دیتے وقت الزام لگا دیتی ہے. صرف اتنا جملہ کہتی ہے کہ اس کا تو فلاں کے ساتھ معاملہ چل رہا تھا. وہ عورت کتنی پاک باز پاک دامن ہوگی, اور یہ تہمت اللہ کو کتنی نابرداشت ہے کہ اللہ جل شانہ کی قدرت ایسی تھی کہ اس عورت کا ہاتھ غسل دیتے ہوئے اس خاتون کے ساتھ چپک گیا.
اب بڑی دیر ہو گئی، لوگ انتظار کر رہے ہیں، چونکہ عورت کو بہت ہی پردے کے اندر، عورت چیز ہی پردے کی ہے، عورت عورت سے نکلا ہے اور عورت کہتے ہی پردے کو ہیں۔ اب اسے پردے میں غسل دیا جا رہا تھا، باہر سے پیغام بھیجا کہ بھئی کتنی دیر ہے غسل میں، جنازے کا وقت قریب ہے، عورت کو باہر لایا جائے۔ خیر کرتے کرتے خبر باہر آ گئی کہ غسل دینے والی جو عورت تھی اس کا ہاتھ چپک گیا۔ اب وہ کہنے لگی، جو عورت جس کا ہاتھ چپک گیا تھا وہ بھی کہنے لگی، اور اس کے رشتہ دار خواتین بھی کہنے لگیں کہ جو عورت فوت ہو چکی ہے اس کے جسم کا وہ حصہ تھوڑا سا کاٹ دیا جائے تاکہ اس کا ہاتھ اس سے جدا ہو جائے۔ اللہ، نہیں ہوا۔ اب جو میت کے ورثاء تھے انہوں نے کہا جی ہاتھ اس کا چپکا ہے، ہم اپنی عورت کا جسم کاٹنا کیوں برداشت کریں، اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ خیر بات چلتے چلتے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور آپ نے اس خاتون سے، چونکہ میت کے اوپر پردہ ڈال دیا گیا، اس خاتون سے پوچھا کہ تم نے کوئی جملے تو نہیں کہے، اس وقت کیا ہوا؟ اب وہ گھبرائی ہوئی تھی، اس نے کہا جی اس وقت میں نے یہ کہا کہ اس عورت کا فلاں مرد کے ساتھ یہ معاملہ چل رہا تھا، معاشقہ چل رہا تھا۔ اس نے کہا تمہارے پاس اس بات کی کیا گواہی ہے، تم نے کب دیکھا، کیا معلومات ہے؟ اس نے کہا نہیں، یہ ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ یہاں سے میں کھڑی تھی، یہ عورت میرے سامنے سے گزری اور وہ مرد اس کو دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ تم نے بہتان باندھا ہے، اور بہتان کی نقد سزا اللہ نے تمہیں دنیا میں دے دی ہے، آخرت کی اللہ ہی جانتا ہے۔ اب ہوا کیا، ہاتھ کیسے چھوٹا؟ نہ اس عورت کا جسم کاٹنا پڑا، نہ اس کا ہاتھ کاٹنا پڑا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ 80 کوڑے، ایک، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، 75، 76، 77، 78، 79 کوڑے لگے، اس کا ہاتھ نہیں چھوٹا۔ 80 کوڑواں لگا، اس کا ہاتھ چھوٹ گیا۔ اللہ، یہ پریکٹیکل ہے۔ آپ یہ دیکھیے، سب سے پہلے جو بیعت عورتوں سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لی، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ۔ کس بات پر عورتوں سے بیعت لی جا رہی ہے؟ کہ تم کسی پر بہتان نہیں لگاؤ گی۔ اب ہمارے ہاں عورتوں کی طرف سے بھی بہت زیادہ بہتان تراشی ہوتی ہے، اور اس کے متعلق ایک حدیث بھی یاد آ گئی۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھیں ہم اپنے بچوں کو خود تربیت کریں، اپنی اولاد کو منع کریں، اس کی عملی پریکٹس کروائیں کہ کسی پر الزام نہیں لگانا، کسی کے متعلق بات نہیں کرنا۔ بلکہ مسلمان کو تو یہ درجہ ہی نہیں ہے، یہ لیول ہی نہیں ہے۔ مسلمان کو لیول تو یہ من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ۔ اگر تمہیں کسی کا کوئی عیب، کوئی گناہ نظر آ بھی گئے تو اللہ فرماتے ہیں تم اس پہ پردہ ڈالو، اس کے بدلے میں قیامت میں تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈالوں گا۔ اب ہمارے یہاں جس طرح مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ مرچ مسالے لگا کر اتنا بڑھا چڑھا کر ہم اسے بیان کرتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ یہاں اسلام جو ہے، اسلام تہمت کی جگہ کرینہ بنانے سے بھی منع کرتا ہے۔ کرینہ کیا چیز ہے؟ آپ ایسے حالات میں مت پیدا کریں کہ اگلا بندہ آپ پر تہمت لگائے۔ اتقوا مواعظ التہمہ، یعنی ایک بندہ بغیر کسی مواقع، کوئی بندہ بغیر کسی وجہ کے اے ٹی ایم مشین کے سامنے، ایگزامپل دے رہا ہوں، اے ٹی ایم مشین کے سامنے گھوم رہا ہے، اب سامنے دیکھنے والے یہی کہیں گے یہ بندہ کس انتظار میں، بغیر اس کا یہاں کوئی کام نہیں، دکان نہیں، گھر نہیں، رہنے کی جگہ نہیں، کوئی دوست نہیں، یہ بار بار اے ٹی ایم کے سامنے چکر کیوں لگا رہا ہے؟ اور اس کا ثبوت بھی ہمیں حدیث سے ملتا ہے۔ اب حدیث سے کیا ملتا ہے؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معتکف ہیں، آپ کے پاس ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے پاس آئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رخصت کرنے کے لیے مسجد کے دروازے تک آئے، تو دو صحابہ اکرام جا رہے تھے، آپ نے ان دونوں صحابہ کو بلایا، فرمایا ادھر آؤ بھائی، اللہ قریب آئے، فرمایا یہ خاتون جو میرے پاس کھڑی ہے یہ میری بیوی صفیہ ہے، یہ میری زوجہ ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ آپ نے کیسی بات کی، ہم آپ کے متعلق یہ سوچ بھی سکتے ہیں؟ فرمایا نہیں، من شر الوسواس الخناس، شیطان وسوسہ کسی بھی وقت ڈال سکتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کو بھی بنانے سے منع فرمایا، بہتان لگانا تو دور کی بات ہے۔ تو اس موقع پر چونکہ آج اللہ اکبر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، نہیں لائق ہر شخص مداحی علی المرتضیٰ، اغیار پہ یہ کلام آ نہیں سکتا، منافق مر جائے گا نہ لے گا نام مرتضیٰ کا، واللہ یہ پاک نام ناپاک زبان پر آ نہیں سکتا۔ جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کے دن زخمی ہوئے، تو میں انہی کے ایک قول سنا کر آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں۔ ان کا مشہور قول ہے، کیا فرمایا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے؟ آج جتنی بہتان تراشی ہم کرتے ہیں دراصل میں اس کی 90% وجوہات یا تو حسد
ہوتی ہے یا دوسرے کو نیچا دکھانا ہوتا ہے. اگر ہم اس قول کو اپنے دامن سے باندھ لیں, علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں, آپ کی عظمت کو کروڑوں سلام, آپ کی عظمت کو کروڑوں سلام. کیا فرمایا؟ فرمایا جو بندہ اپنے عیب دیکھنا شروع کر دے گا اس کو دوسرے میں خوبیاں ہی خوبیاں نظر آئیں گی. سبحان اللہ. آج کون سا بندہ ہے جو دوسرے میں خوبیاں تلاش کرتا ہے جی؟ مسلک وائز آپ علماء کو لے لیں, چھوڑیے دوسرے لوگوں کو. کون کس کو معاف کرتا ہے؟ کسی کو معاف کرتا ہے؟ ہر بندہ دوسرے کو نیچا دکھانے کے چکر میں یہ نیچا دکھائی دے. اور حضرت علی فرماتے ہیں انسانیت شروع ہی اس بات سے ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ سے ہر ایک کو افضل جانے اور اپنے آپ کو کمتر جانے. تو آپ کے سوال کا جو جواب ہے اس میں مختصر بات یہ ہے کہ جو بندہ کسی کا گناہ اپنے سر لے لیتا ہے وہ اصل میں ہلاکت کی طرف اپنے آپ کو لے جا رہا ہے, خودکشی کی طرف لے جا رہا ہے. اگر اسے سزا ملتی بھی ہے تو اس نے گناہ دانستہ طور پر اپنے سر لیا ہے, وہ اس کی سزا جو ہے وہ بنتی ہے اور وہ خودکشی ہوگی اس کے لیے. اور جو کروا رہا ہے, جو کروا رہا ہے وہ بھی جرم کر رہا ہے, اسے اس کی جرم کی سزا ملے گی, اور جو کر رہا ہے اسے اس کے کرنے کی سزا ملے گی. اللہ اکبر. عند اللہ جس بندے نے قتل کیا ہے وہ قاتل ہے, اور قیامت والے دن وہ اس کی پوری سزا بھگتے گا. اور جو اس کا قتل کا گناہ اپنے سر لے رہا ہے, اگر اس کی وجہ سے اس کو سزائے موت ہو جاتی ہے تو یہ اس نے اپنے آپ کو خود ہلاکت میں ڈالا, یہ اس کی موت حرام میں آئے گی. یاد رہے کہ ویسے اگر قصاص میں کوئی بندہ قتل ہوتا ہے یعنی سزا بھگتتا ہے دنیا میں, تو اس میں آخرت سے وہ یعنی اس بری ہو جائے گا. اگر کوئی بدکاری کرتا ہے, زنا کرتا ہے, اس پہ حد لگتی ہے تو بالکل پاک ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر یہاں کوئی آدمی قتل کی سزا میں اس کو قتل کیا جاتا ہے تو اس جرم کے حوالے سے وہ پاکیزہ ہو جائے گا. لیکن یہ جو بندہ کسی کا قتل کیا ہوا اپنے سر لے رہا ہے تو یہ جو مارا جائے گا یہ حرام موت مرے گا, یعنی یہ خودکشی کی موت ہے کہ اس نے جان بوجھ کر خود کو ہلاکت میں ڈالا. پروفیسر صاحب سن رہے ہیں آپ تمام چیزیں؟ بہت کچھ سن لیا جی. اب رہ کیا گیا کہ میں بیان کروں؟ نہیں آپ کی جو ایکسپرٹ رائے آتی ہے نا, ہاں بات یہ ہے کہ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. اسلام یہ چاہتا ہے کہ اس کے ماننے والے ایسے لوگ ہوں جو سراسر امن اور سکون کا گہوارہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات, 7 تباہ کن چیزوں سے بچو, اس سے تمہاری دنیا بھی تباہ ہو جائے گی, دین بھی تباہ ہو جائے گا. اس میں فرمایا پہلا الشرک باللہ, اللہ سے شرک مت کرو. اور دوسرا فرمایا السحر, جادو مت کرو. جادو کرنا اور کروانا دونوں حرام ہے. اسلام نے جادوگر عورت ہو یا مرد اس کی سزا تلوار ہے. اور پھر فرمایا قتل النفس التي بغیر حق, کسی کو ناجائز مار قتل کر دینا, یہ بھی کبیرے گناہوں میں سے ہے. اور پھر فرمایا اکل ربا, سود کھانا. وہ اکل مال الیتیم, یتیم کا مال کھانا. مثلا باپ فوت ہو گیا, چچوں نے بچوں کی جائیداد پر قبضہ کر لیا, تو یہ یتیموں کا مال کھانا بھی تباہ کن چیزوں میں سے ہے. اور پھر فرمایا آپ نے وتولی یوم الزحف, میدان جنگ سے بھاگ جانا. اور پھر میں قذف المحسنات, پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا. پاک دامن پر تہمت لگانا, مثلا کہ یہ کہنا کہ اس عورت نے بدکاری کی ہے اور اس بات کو پھیلائے, معاشرے میں پھیلائے, اور اس کے اہل خانہ قاضی کے پاس چلے جائے, اسے کہتے قذف. اب اسلام کہتا ہے والذین یرمون المحسنات فیأتوا بأربعۃ شہداء, جو لوگ مومن عورتوں کو تہمت لگا 4 گواہ لائے, اگر وہ 4 گواہ نہیں لائے تو پھر فرمایا ولا تقبل شہادتہم, ان کی شہادت بھی قبول نہیں کی جائے گی. یعنی اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں, اور کبھی بھی معاشرے میں ان کا اعتبار اٹھ جائے گا. پروفیسر صاحب یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں, چھوٹا سا بریک سے واپس آتے ہیں.
جی ہاں، السلام علیکم. ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. جنہوں نے ابھی ٹیون ان کیا ہے، میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں آج بہتان اور تہمت کے حوالے سے کافی سنجیدہ گفتگو ہوئی ہے، کافی دل ہلا دینے والی گفتگو ہوئی ہے. اگر آپ نے پروگرام مس کیا ہے تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ لوگ ضرور پروگرام جو ہے وہ دیکھیے گا یوٹیوب پہ، تاکہ علم ہو سکے کہ جھوٹی سچی فوٹو شاپ کر کے تصویریں لگا دی جاتی ہیں، یہ جھوٹی سچے الزامات کسی پہ لگا دیے جاتے ہیں، جھوٹی بات کسی کے بارے میں کہہ دی جاتی ہے، کوئی تہمت لگا دی جاتی ہے جس پہ پھر بے تحاشا لوگ جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں عجیب عجیب، وہ بھی اس گناہ میں شامل ہوتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہمارے مفتی کرام بتا چکے ہیں. پروفیسر صاحب سے میری گفتگو چل رہی تھی اور وہ سلسلہ بیچ میں منقطع ہوا. والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادت ابدا اولئک هم الفاسقون. یہ ہے جو شخص اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے ایک شخص برا کر رہا ہے اور وہ معاملہ عدالت میں چلا جاتا ہے. عدالت اس شخص سے کہے گی 4 گواہ لاؤ. اگر تم 4 گواہ نہیں لاؤ گے تمہیں 80 کوڑے مارے جائے گی. اس کے بعد تمہارا اعتبار معاشرے سے تمہاری وقت ختم ہو جائے گی، تمہاری کبھی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. اور فرمایا اولئک هم الفاسقون، یہی اصل فاسق کبھی بھی آبادال کبھی بھی. اب دیکھیں آپ، اتنا بڑا اسلام کتنی اس چیز کو اہمیت دیتا ہے کہ آپ نے دیکھا آپ ایک فرد ہے، آپ اکیلے اس پر حکم نہیں لگا سکتے جب تک وہ 4 گواہ نہیں لائیں گے. حکمت ہے آخر کیوں؟ بالکل اسلام یہ چاہتا ہے جو گندگی یہاں تم نے دیکھی اس کو وہیں چھوڑ دو، بالکل اس کو معاشرے میں نہ پھیلاؤ. تم ایسا نہیں کہ ایسی میٹھی میٹھی ایسی لذت لے کے باتیں کرو اور معاشرے کے اندر شہوانی رو پیدا ہو جائے اور لوگوں کو یہ پتہ ہو جائے کہ فلاں جگہ ایسے معاملے ہوتے ہیں. تہمت لگانا بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ جوہنی نے ایک دن رسول اکرم سے پوچھا، یا رسول اللہ من نجات کیسی ہوگی؟ دیکھو صحابی ہیں اور یہ وہ صحابی ہے، عام صحابی نہیں ہے. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے تو آپ باہر بکریاں چرایا کرتے، اب بکریاں چھوڑ کر اللہ کے رسول کے پاس ساری زندگی اللہ کے رسول کے ساتھ رہے. آپ کے گھوڑے کی لگام ہر آپ کے ہاتھ میں ہوتی تھی اور آپ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے ایک چرواہے تھے لیکن اسلام نے ان کو کیسے بلند کیا، قرآن حفظ کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب قرآن سننے کو جی چاہتا تھا عقبہ بن عامر سے سنتے تھے، علم وراثت کے بہترین ماہر بنے. اور پھر آپ جب دمشق فتح ہوا تو حضرت عبیدہ بن جراح نے آپ کو خوشخبری کا پیغام دے کر مدینہ بھیجا حضرت عمر کے پاس. آپ تشریف لائے حضرت عمر کے پاس، خوشخبری دمشق فتح ہو گیا. اب ایمان دیکھیں آپ، دمشق سے مدینے کا فاصلہ 1 ہفتے کا ہے اور جب خوشخبری دے دی واپس جانے لگے، مسجد نبوی میں تشریف لائے، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے دعا کی یا اللہ میرا واپسی کا راستہ مختصر کر دے. فرماتے ہیں وہ جو 1 ہفتے میں نے طے کیا ہے واپسی کا راستہ 2 دن میں طے کر دیا. سبحان اللہ. تو یہ ہستی کہتے اللہ کے نجات کیسے ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا فلیسعک بیتک، اپنے گھر میں رہا کرو، دوستیاں یاری مت پالا کرو، یہ دوستیاں یاریاں تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی. اور پھر اس کے بعد فرمایا فلیسعک بیتک ابکی علی خطیئتک، اپنے گناہوں پر روتے رہا کرو. لوگوں کو نہیں دیکھو کہ لوگ کیا کریں، دیکھو میں کیا ہوں. ابکی علی خطیئتک، اپنے گناہوں پر روتے رہا کرو. وامسک علیک لسانک، زبان پر کنٹرول کرو، اس زبان پر کنٹرول. یہ 3 چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی جو کہ انسان کو نجات کے ذریعہ بن سکتی ہیں. بے شک انسان جب دوسروں پر تنقید کرتا ہے اس وقت اس کے اندر یہ احساس ہوتا ہے میں افضل ہوں، میں بہتر ہوں، اسی لیے دوسروں پر تنقید کرتا ہے. رسول اکرم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، ایک دن حضرت صفیہ کا ذکر ہوا، آپ نے فرمایا، حضرت عائشہ فرمانے لگی حضرت صفیہ کا قد چھوٹا تھا، نبی کے ساتھ حاضر صغیرہ صغیرہ، نبی کے فرمایا عائشہ انک تکلمت بکلمت لو مزجت بالحر لامرت، تو نے اپنی زبان سے ایسی بات نکالی ہے اگر یہ بات سمندر کے پانیوں میں ملا دی انہیں کڑوا کرتے. اسلام دوسرے شخص کے احترام کو اس طرح کہ ہم اس کی ذات کا احترام کرنا واجب قرار دیتا ہے.
یہ نہیں کہ ہم دوسروں کی اس لیے تحقیر کریں، ان کے خلاف باتیں کریں تاکہ لوگوں کی نگاہ وہ ذلیل ہو جائے، رسوا ہو جائے، ان کی عزت نہ رہے. یہ بہت بڑا، نبی کریم نے کیا فرمایا؟ سب سے بڑا ربا یہ ہے، سود یہ ہے، کسی مومن کی عزت کو نیلام کرنا. یہ سب سے بڑا ربا ہے. آج ہمارے معاشرے میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ میڈیا پر، یہ سوشل میڈیا پر جو کچھ ہو رہا ہے، یہ سراسر تباہی کی طرف جا رہا معاشرہ. اور ہمیں چاہیے ہم اس چیزوں کو پرہیز کریں، ہم دوسرے کا احترام کرنا سیکھیں. اگر آپ دوسرے کا احترام نہیں کریں گے، کوئی آپ کا احترام نہیں کرے گا. بے شک. انسان کو چاہیے کہ دوسروں کے بارے عزت کی نگاہ. قرآن کیا اجتنبوا کثیر من الظن، بدگمانی سے بچا کرو. ان بعض الظن اثم، ایسے کسی کے بارے میں بدگمانی کر لینا. جیسے شیخ صاحب فرما رہے تھے کبھی کتنے لوگ ہیں میرے بارے میں کہتے ہیں میں شیعہ ہو گیا، یہ ہو گیا. یعنی بدگمانی دیکھیں. ٹھیک ہے ایک شخص نے ایک بات کہہ دی، ممکن ہے اس کے پیچھے اس کا پس منظر تو دیکھو، آپ فوراً اس پر فتویٰ لگا دیں گے، فوراً اس کے بارے میں بدگمانی کریں گے. یہ بدگمانی جو ہے تباہی کی نشانی. اجتنبوا کثیر من الظن، بدگمانی سے بچو. بدگمانی جو ہے انسان کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے. صحیح بات، صحیح بات. اور یہ جو علماء نے ماشاءاللہ اس مسئلے میں بڑی وضاحت کے ساتھ بات کی ہے. میں صرف ایک حدیث مجھے اجازت دے تو میں بیان کر دوں. مسند احمد کی روایت ہے. ایک صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو بیٹھے تھے اپنا یطلع علیکم رجل من اہل الجنہ، ابھی ایک آدمی جنتی آدمی آئے گا تمہارے پاس. صحابہ کرام رضوان اللہ بیٹھے ہوئے تھے. طلع رجل من الانصار، ایک انصاری صاحب آئے، آ کر نماز پڑھی، چل دی. دوسرے دن اللہ کے رسول نے پھر فرمایا ایک جنتی آدمی آئے گا تمہارے پاس. تو صحابہ نے دیکھا وہی آدمی جو کل تھا. پھر دوسرے دن آپ نے وہی فرمایا. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص نے جب یہ سنا رسول کے جنتی کہہ رہے ہیں، آخر کیا عمل ہے اس کا کہ جس کی وجہ اللہ کے رسول اس کو جنتی کہہ رہے ہیں؟ تو کہنے لگے میں بہانہ کر کے اسی کو اس کا عمل دیکھوں کیا کرتا، کیا عبادت کیا کرتا ہے. میں اس کے گھر چلا گیا بہانہ کر کے، کوئی میں یہ مسئلہ ہے یہ. تو کہتے میں نے رات کو دیکھا کوئی زیادہ نوافل نہیں پڑھتا، کوئی کچھ نہیں ہے، صرف جب کروٹ لیتا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ایسے ہی کرتا ہے. جب میں 3 دن اس کے پاس رکا، میں جاننے لگا، میں کہا بھائی بات یہ ہے، حقیقت بات یہ ہے. میں نے ہم اللہ کے رسول پر بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا جنتی آ رہا ہے، جنتی ہے، اور تینوں دن تم ہی آئے. میں نے دیکھا تمہاری عبادت کتنی زیادہ نہیں، آخر کیا کرتے ہو؟ وہ سوچ کر کہنے لگا عبادت جیسے تم نے دیکھ ہی لیا میری عبادت، لیکن ایک چیز ہے میں اپنے دل میں کسی خلاف کپٹ نہیں رکھتا. یہی وہ مقام ہے جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے عزت دی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. شاہ صاحب آپ بریک میں ایک واقعہ سنا رہے تھے ہمیں، اور اس طرح کی چیزیں آپ کے ارد گرد ہوتی رہتی ہیں، آپ لوگوں کو سپورٹ بھی کرتے رہتے ہیں. سو کچھ سمجھاتے جاتے نہیں ہیں. اللہ اکبر. حضرت ایک تو صحیح بات ہے، ہمارے یہاں بدعملی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور علمان والحفیظ لوگ اپنے ذاتی مفادات کی خاطر، اپنا مفادات مادہ پرستی ہے. ہر بندہ اپنے مفاد کو، اپنی غرض کو دیکھتا ہے. خود غرضی اتنی ہو گئی. تو میں ابھی کل پرسوں ہمارے یہاں کا 2 دن پہلے کا ہی واقعہ ہے. تو وہ چائے کے ہوٹل ہوتے ہیں، اس میں ہی ہوتا ہے کہ بیچارے بعض اوقات جیسے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ کوئی بھی پولیس والا یا سرکاری کوئی بھی آدمی کسی بھی دکان پر آ کر ان سے فری آف کاسٹ کوئی چیز نہیں لے سکتا. اب وہ چائے کے ہوٹل پر سحری یا ناشتے کا سلسلہ ان کا ہوتا ہوگا، تو وہ کوئی کوتاہی کر دے مزدور، تو وہ میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا؟ کہنے لگا میں نے بوٹیاں ذرا کم ڈال دی تھی. اس نے کہا تھا بوٹیاں ذرا بڑھا کے ڈال دے. وہ اس کو اٹھا کے انہوں نے بند کر دیا مزدوروں کو. تو علمان والحفیظ پھر ان کو ضمانت ہوئی، ان کو جیل کسٹڈی ہو گئی. آپ دیکھیں کتنا ظالم معاشرہ ہے کہ لوگ صرف اپنے مفادات کی خاطر، اصل بجائے آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے فیصل بھائی ہمارے یہاں یہ اشارہ ہوتا ہے نا، صوفیہ سمجھاتے ہیں اس کو کہ آپ سامنے کی طرف ایک انگلی کر رہے ہیں، آگے باقی انگلیاں کہاں آ رہی ہیں؟ وہ اپنی طرف. اصل چیز یہ خوف خدا ختم ہو گیا. سر بناوٹ، مکاری، فریب، دھوکہ. یعنی لوگ جو ہے اور ڈیگریڈ اسی کو کریں گے جو پاپولر ہو رہا ہو. ہمارے مصیبت یہ ہے کہ جو مشہور ہو رہا ہو، جو پاپولر ہو رہا ہو، یہ جو کام میں لگا ہو، اچھا جو آرام سے بیٹھا اس کو کچھ نہیں کہیں گے. جو بیچارہ محنت میں ہے نا، کام کر رہا ہے، دن رات لگا ہو میں کچھ کر لوں، چاہے وہ مذہبی آدمی ہو، چاہے دنیا دار آدمی ہو، کاروباری ہوگا تو مشہور تاجر سے حسد کریں گے. اسی طرح کوئی بیچارہ مذہبی آدمی بھی ہوگا، وہ دن رات محنت کر رہا ہے، بولے یار یہ آگے بڑھ کیوں رہا ہے، اس کی عزت کیوں بڑھ رہی ہے. یعنی حسد اتنا بڑا ہمارے، اتنا یعنی لوگوں میں حسد اتنا کھا گیا ہے. اور اللہ معاف کرے، بدقسمتی مذہبی آدمیوں میں حسد اتنا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. ہمارا معاشرہ ہر فیلڈ میں کیا ہے کہ کسی کو آگے بڑھتے ہوئے نہیں دیکھیں گے. ہمارے یہاں زیادہ فکر ہے یہ. ہاں اب کیا ہے، کچھ نہیں ملے گا. اب میں اپنے پہ آ جاتا ہوں. اب کیا ہے جی، حضرت بولا یار کوئی پوائنٹ نہیں ملا، بولا جی سید نہیں ہے.
पूरा ख़ानदान सैयद नान का दाद का, बदकिस्मती, कम फहमी में, सिर्फ हसद पे, क्या कोई काम नहीं किया, बोला हमारा काम नहीं किया, सैयद तो बड़े सखी होते हैं। अब भाई अगर आपका काम नहीं हो पाया तो मेरा इसमें कसूर क्या है? बोला आप सबके, जिसका काम ना करो, बोला यार ये तो सादात तो बांटने वाले होते हैं। तो अब बदकिस्मती लोग जातियात पर आ जाते हैं। इस तरह कितनों के साथ होता होगा। अब तो पूरा खानदान नान का दाद का बेचारे सब सादात है। अब वो सोचते होंगे, अब तासुब देखे, तासुब की बुनियाद पे बोला ये लाहौर से आए हैं, कराची के नहीं, बाद मुहाजिर, वो बात सिंधी, हमारे कौम परस्ती का भी तासुब है। ये भी आ गया। उर्दू बोलने में सिंधी बोलेगा, और भी तो एक पाकिस्तान तासुब है, जबान का भी तासुब है, जबान का भी बहुत ज्यादा तासुब है, शहरों का तासुब है। बोला यार ये जो ना वो ये इसका ताल्लुक ये मुहाजिर नहीं है, या बाद औक़ात ये सिंधी नहीं है, ये चलता है। ऑफिसों में ग्रुप बने हुए, बोला एक हमारे सिंधी भाई वो अलग ग्रुप है, मुहाजिर भाई का अलग ग्रुप है। अच्छा इसी तरह हर तरफ खानदानों का है, बरादरियों का है। आप शुरू में ताने दे रहे थे कुरैशी मिल गए। हाँ अब ये तो अच्छा नहीं, मैंने ये कब कहा? ऐसे आप कह रहे थे? नहीं मैंने नहीं कहा कभी कुरैशी। अरे मजाक कर, हाँ ये मजाक कर रहे हैं। मैंने कहा कि आप सच्ची ना बोल रहे। तो अब आज हाँ कबूल करता हूं, मैंने कहा अब हुजूर असल फैसल मैं इसको इख्तिताम करता हूँ। असल चीज़ है खौफ खुदा खत्म हो गया सर। जिनको अल्लाह का खौफ होगा ना वो छोटे गुनाह से भी बचेंगे। अल्लाह का खौफ होगा तो अब देखे ना मजदूरों को रमज़ान में रोज़े की हालत में बेचारे कारीगर आम, अच्छा उनको बेचारे आते भी बाज़ बलोचिस्तान से हैं, पंजाब से हैं, कराची क्योंकि माँ है या हर कौम बसती है। अब वो बेचारे उनके पीछे कोई नहीं, फ़ोन आ रहे हैं यार शाह साहब उसको पता किया उसने बोटियाँ कम डाल के दे दी। अब देखिए हमारे मजदूरों का अगर जैसे आपने कहा, अब वो बेचारा मजदूर यूँ पेश हो जाता है सेठ के आगे, उसने अपनी नौकरी बचानी है लालच में या बेचारे मजबूरी में कि यार मैं नौकरी कर रहा हूँ, अपने सर पे जो गुनाह ले रहा है वो मजबूर है कि, और ईमान की कमज़ोरी की वजह से फिर वो जालिम माशरा, बादों का सेठ है भाई, बादों का आपको पता है ताजिर है, बादों का वडेरा है, वो तो जो कहेगा उसको पता है यार मैंने इसकी बात नहीं मानी। शाह साहब कुछ वडेरे बदनाम है, आपने एक ही कैटेगरी में डाल दिया सारे वडेरों को। खामा खा बिजनेसमैन को आपने डाल दिया है, हमें थोड़ी तरह अमीर हो गया है, कोई ना कोई 2 नंबरी ज़रूर की होगी। अब उसके पीछे उसकी सारी ज़िंदगी की मेहनत है, उसकी जहानत है, उसकी अकल है, जिससे उसने अपना नाम बनाया, काम किया। ये इस वक्त आप देखें पेज पे एक सस्ता सा बेकार सा कोई फेसबुक का पेज है, उस पर वो एक खबर लगाता है, ये देखें ये इसने क्या कहा। लोगों ने ना देखा, ना उस बंदे के बारे में जानते हैं, ना उस पर कोई रिसर्च की हुई है, ना कुछ किया, वो उसके ख़ानदान तक को गालियां दे रहे होते हैं बगैर सोचे समझे। और फैसल भाई बड़ी आम बात मैं अपने सुनने वालों के लिए तवज्जो की हमारी तरफ से कोशिश है कि यार शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मुझे ये आज में मैं भूला नहीं हूँ। मैं एक दफ़ा सियालकोट में गया तो वहाँ एक साहब आए कि मैंने स्पेशल मिलना है। मुझे मिले तो आर्मी से उनका ताल्लुक़ था, तो मुझे कहते हैं जी मैं आपसे मिलने आया हूँ और स्पेशल नाइट पास उनका कोई सिस्टम होता है मैं वो लेकर आया हूँ। मैंने कहा जी कहाँ से? कहा जी मैं वो हरीपुर से हूँ। सिर्फ मैंने एक दफ़ा गाड़ी में जाते हुए आपका बयान सुना था, किसी ने वहाँ लगाया था, तो मैंने दाढ़ी रख ली थी, तो मेरे दिल में था कि आपसे मिलूंगा, तो मुझे आज पता चल। तो शायद किसी एक के मैं अपने सुनने वालों से कहूँगा खुदा के लिए, आज हम ऐसी सैकड़ों वीडियोस हमारे सामने आती हैं कि साथ पड़ोस में मियाँ बीवी लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ रहे हैं, साथ वाला छत पे खड़ा होकर वीडियो बनाकर उसको फेसबुक पे डाल रहा है, यूट्यूब पे डाल रहा है। या अगर कहीं कोई चलते हुए फैमिलीज जा रही हैं, कोई गिर रहा है या गिर गई है और उसको भी उठाएंगे और उसकी इजाज़त के बगैर वो सारी चीज़ें करेंगे। खुदा के लिए ये हमेशा का गुनाह है। वैसे भी अगर आप पड़ोस के अंदर कोई ऐब देखें तो उन पड़ोसियों के हुकूक में से ये लाजमी हक है कि आप उसके ऐब को छुपाएं। और जो ऐब ही नहीं है, महज घरेलू, कौन सा ऐसा घर है जिसमें ऊंच नीच नहीं होती है, झगड़ा नहीं होता? आप उसको मिसालें लगाने के लिए खुदा का वास्ता आप उसको वीडियो इस तरह डालते हैं, यार ये बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा पिक्चर शेयर करते हैं। हमारी पर्दापोशी करते हैं, अल्लाह क़यामत उसकी ऐबों की पर्दापोशी। मैं प्रोफेसर साहब आपको एक बात बताऊं, मेरी बेटी एक अंग्रेजी बुक पढ़ रही थी, तो उसने वो जब पूरी किताबें पढ़ ली तो उसने वो लगाई अपनी पोस्ट, हैरी पॉटर एक बच्चों की कहानी है उसकी, तो वो उसने पोस्ट लगाई तो उनको भी टैग किया हुआ था। तो कुछ 2 दिन के बाद उन्होंने पूरी ईमेल की मेरी बीवी को कि हम इसकी तस्वीर अपने पेज पे शेयर कर सकते हैं। उन्होंने इजाज़त ली बाकायदा इस चीज़ की। अच्छे लोगों के फिर हालांकि इंस्टाग्राम पे क्या होता है, आपने किसी ने आपकी तस्वीर पोस्ट की, आपने देखा अच्छा ये पोस्ट हुए, टक करके आप उसको रीशेयर कर देते हैं, पर उन्होंने इजाज़त ली
جب انہوں نے اجازت دی پھر اس کے بعد وہ تصویر انہوں نے پوسٹ کی. یہ آتا ہے ایتھکس کے اس میں کہ یہ ایتھکس ہیں, یہ تھوڑی سی باتیں سمجھنے والی ہیں. یہ چیزیں کنسنٹ از ویری امپورٹنٹ. یہ بات یاد رکھیں. میری مرضی کے بغیر ہم یہاں بات کر رہے ہوتے ہیں, کوئی بھی کھڑا آپ نے دیکھا ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے آپ کی, جی بالکل, ایسے کر کے کوئی ویڈیو بنایا چلا گیا. ارے بھائی کون ہے یار, کیوں ویڈیو بنا رہا ہے؟ ہم سڑک پہ کام کر رہے ہیں, کوئی بھی ویڈیو بنا رہا ہے. تو یہ بھی ہوتا ہے. بلکہ ایک میں مزے کی بات بتاؤں, ایک میں پلے کی شوٹ کر رہا تھا, اس کے کلائمیکس میں مجھے پولیس پکڑ کے لے جا رہی ہے, مار رہی ہے, لوگ میرے اوپر چڑھے ہوئے ہیں. اچھا کیمرہ اندر چھپا ہوا تھا تو یہ نہیں تھا, تو لوگ باقاعدہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کیمرے نکال کے ویڈیو بنانی شروع کر دی کہ فیصل قریشی پکڑا گیا اور لوگ مار رہے ہیں. وہ جب کٹ کی آواز آئی تو انہوں نے ویڈیو ڈیلیٹ کرتے ہوئے مجھے آواز آ رہی ہے, یار دن ہی ضائع کر دیا ہم تو, کر کے انہوں نے یہ ویڈیو ڈیلیٹ کی ہیں کہ ہمارا ٹائم ضائع کیا ہے اس نے. سوچیں ذرا اللہ کہ ان کو سنسنی چاہیے ہر چیز. یہ تو بڑی بڑی بات ہے. رسول اکرم نے کیا فرمایا, جو شخص کسی کی بات سنتا ہے وہ نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ قیامت اس کے کانوں میں سیسا ڈالے قیامت والے. اور اسے میں یہ ہمارے سوشل میڈیا والے جو کرتے ہیں, سلف صالحین کا دیکھیں آپ. سفیان الثوری بہت بڑی امام ہے, محدثین. ہمارے حدیث کی کتاب میں 2 سفیان ملتے, سفیان بن عیینہ, سفیان الثوری بڑے ہیں, سفیان چھوٹے. انہوں نے ساری زندگی حدیثیں جمع کی سفیان الثوری نے. یہ وہ امام ہے جنہوں نے کوئی کتاب نہیں چھوڑی اپنے پیچھے. تو کتابیں جمع کر رہے حدیثیں, جب آخری عمر کیا کہ میں آخر میں جا کر حدیث صحیح اور ضعیف روایت کو الگ الگ کر دوں گا تاکہ لوگ سب جب کرنے بیٹھے اب دماغ کام نہ کرے. بوڑھے ہو گئے تھے, بوڑھے ہو گئے تھے, نہیں کر سکے. پھر اپنے شروع سے میری کتابیں ساری دفنا دو, ایسا نہ کہ لوگ پڑھ کر گمراہ ہو جائیں. اللہ اور قیامت مجھے اس کو اللہ اکبر. جی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی ان کی عزت دیکھو کیا ہے. ہر حدیث کی کتاب قال سفیان الثوری, قال سفیان الثوری, اللہ نے نام ایسا بلند کر دیا کہ ابھی تک زندہ. سبحان اللہ. فیصل بھائی یہاں گفتگو ہو رہی تھی, بہت ساری باتیں ہوئی ہیں. ایک اہم چیز جو معاشرے میں ہو رہی ہے اور ہم یہاں دیکھتے ہیں ہمارے نوجوانوں میں بھی اور مختلف مواقع پر یہ بات سننے کو ملتی ہے, وہ یار آج تو میں نے روزہ نہیں رکھا, ایک چیز, آج تو میں نے نماز نہیں پڑھی, اچھا تھوڑی سی میں نے پی لی تو کیا ہو گیا. آپ بھی سنتے ہوں گے, کسی کو نہیں پتا. اچھا رات کو کہاں تھے یار, میں وہاں تھا, تھوڑا سا یہ ہو گیا مجھ سے. یہ جو خود بندہ گناہ کرتا ہے نا, مثال کے طور پر میں نے اگر نماز نہیں پڑھی اور میں یہاں کہتا ہوں کہ جناب میں نے رات کو نماز نہیں پڑھی, تو گناہ نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے, اور اس نماز کو چھوڑ کر اس کا اظہار کرنا یہ اس سے بڑا گناہ ہے کہ میں اپنے گناہ کی خود تشہیر کر رہا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ میرے اوپر کوئی الزام لگا رہا ہے, یعنی ایک آدمی یہ کہتا ہے, آج کل نوجوان کیا کہتے ہیں, یار تو کہاں گیا ہوا تھا, میں ڈیٹ پہ گیا تھا. وہ تو نہیں گیا ہوا ہوتا تو کہتا ہے, سنتے ہیں نا آپ, میں وہاں گیا تھا. اگر غیر محرم کے ساتھ جانا یہ گناہ ہے, آپ نے وہ گناہ کیا, اس کی سزا تو آپ کو ملے گی, لیکن یہ جو آپ نے 10 لوگوں میں اس کی تشہیر کی یہ گناہ ہے. اسی طریقے سے آپ نے غیر محرم کے ساتھ تصویر بنائی, اس کے ساتھ ملنا گناہ ہے, لیکن وہی تصویر آپ نے سوشل میڈیا پر ڈال دی, میڈیا پر ڈال دی, یہ اس سے بڑا گناہ ہے. یہ گناہ کون روکے گا؟ معاشرے میں اس وقت جو صورتحال ہے کہ ہم جس تباہی کے دہانے پر پہنچے ہوئے, ابھی آپ نے ایک جوک سنایا, اگرچہ آپ نے اس میں فرشتوں کا یا ملائک کا تذکرہ نہیں کیا, ایک جوک ہے, ظاہر ہے وہ آپ نے بڑے احتیاط سے سنایا, لیکن یہ بات میں آپ کو گوش گزار کروں. ہم من حیث القوم اس مقام پر پہنچے ہوئے, میں یہاں بیٹھ کر یہ بات عرض کر رہا ہوں, علی وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں, حلفاً کہہ رہا ہوں کہ یار یہ مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, مفتی محمد حنیف قریشی صاحب, پورا پاکستان آج اتفاق سے مفتی چمن زمان صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. میں ان دونوں حضرات کی جلوت خلوت سب سے واقف ہوں. مجھ سے حلف لے لیں قرآن مجید فرقان حمید پر, اس سے بڑی قسم میں نہیں کر سکتا, جو مجھ سے لینا چاہیں لے لیں, طلاق لے لیں, میں یہ سب کرنے کو تیار ہوں کہ یار ان دونوں میں سے کوئی ایک آدمی بھی اہل سنت کے مسلک سے باہر نہیں ہے. لیکن ظلم دیکھیں آپ, جو ہے وہ معاشرے کی تباہ کاریاں دیکھیں کہ عام لوگ نہیں, بڑے بڑے علماء ان کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ حضرات شیعہ ہو گئے, یہ رافضی ہو گئے. یعنی رافضی وہ ہوتے ہیں جن کو شیعہ بھی نہیں مانتے, وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کو اعلانیہ گالم گلوچ کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت محمد بن ابی بکر تک تمام صحابہ کی عزتوں پر یہ لوگ جو ہے وہ پیرا دیتے ہیں, دفاع کرتے ہیں, اور وہ لوگ
وہ چور اور ڈکیت میں ان کے متعلق یہ جملے اس لیے کہنے پر مجبور ہوں کہ وہ یہ چوری کرتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں، اعلانیہ سوشل میڈیا پر کہتے ہیں کہ جناب یہ رافضی ہو گئے. یار یہ آپ کیا کر رہے ہو؟ یہ کیا کسی کا دل دکھانا نہیں ہے؟ یہ مسلمان کے حق کو آپ نے سلب نہیں کیا ہے؟ یہ ہو رہا ہے آپ کے حوالے سے. جب تک ہم آپ کو صحیح طریقے سے جانتے نہیں تو آپ کے حوالے سے لوگ جو ہے وہ طرح طرح کی بات کرتے ہیں اور لوگوں کے حوالے سے کرتے ہیں جب ساتھ بیٹھنے کا موقع ملتا ہے. اس لیے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ان کے ساتھ معاملہ کرو، ان کے ساتھ لین دین کرو، سفر کرو، پڑوس میں رہو. یہ 3 چیزیں تو حضور علیہ السلام نے بیان کی. لین دین پہ نہیں آئے ہم لوگ، نہ ہم نے لین دین کیا، نہ ہم نے جو ہے نا وہ پڑوس میں رہے، نہ ہم نے سفر کیا، اور ہم اٹھ کر جناب ایسے ایسے کمنٹس کرتے ہیں کہ جناب نہ جانے کیا سے کیا ہو جاتا ہے. تو خود گناہ کا اظہار، یعنی اگر آپ نے کیا ہے تو آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. ناظرین میں سے کسی نے کیا ہے، اپنا گناہ لوگوں پر مت ظاہر کریں. یہ آپ کا اور رب کا معاملہ ہے. اور چلتے چلتے یہ تو پوچھ سکتے ہیں نا کہ میں دیر ہو گئی ہے نماز میں، پڑھ سکتا ہوں کہ نہیں پڑھ وہ سکتا؟ دیکھیں مسئلہ پوچھنا اور بات ہے، اظہار گناہ اور بات ہے. وہ آپ صحابہ کرام نبی علیہ السلام سے بھی آ کے پوچھتے تھے. آخر میں ایک بات کرنے کی اجازت چاہوں گا. سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، اور سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک میاں بیوی آئے، اور میاں بیوی نے آ کے کیا کیا میں آپ کو گوش گزار کر رہا ہوں. وہ مدینے میں ایک جگہ پر جہاں مارکیٹ تھی وہاں کھڑے ہو گئے، اور آپس میں جیسے یہ میں ابھی مفتی ابو محمد صاحب سے یوں قریب ہو کے بات کر رہا ہوں، گپ شپ کر رہا ہوں، وہ کرنے لگے. تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس مرد کو کوڑے لگوائے اور کہا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ وہ آئے، انہوں نے کہا یا عمر معاملہ یہ ہے کہ ہم یہاں پر اس مقام پر کھڑے تھے، ہم میاں بیوی ہیں، نئے آئے ہیں مدینے میں، ہماری کوئی رہائش نہیں. انہوں نے کہا آپ کو یہاں میرے پاس آنا چاہیے. یہ جو آپ یوں کھڑے ہوئے ہیں، چونکہ اس طرح چوک پہ کھڑا ہونا اور لوگوں کو متوجہ کر رہا ہے، وہ آپ کے اوپر نہ جانے کیا کیا باتیں کریں گے. اس سے بچو. جیسے مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ پہلے ہمیں بچنا ہے کہ ہم پر کوئی الزام نہ لگائے، اور پھر کوئی الزام لگاتا ہے تو وہ قرآن مجید فرقان حمید نے بتا دیا کہ وہ کتنا بڑا گناہ ہے. نبی علیہ السلام نے بتا دیا ہے. فیصل قریشی صاحب بہت اچھا آج آپ نے جو یہ موضوع رکھا ہے. اس طرح کے موضوعات پر آپ معاشرے کی جو اصلاح کرنے کے لیے جو آپ نے یہ اقدام اٹھائے، اس پر خراج تحسین بھی. اور قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کا واسطہ اپنے معاملات دیکھو، دوسروں کے معاملات پتہ نہیں ہے تو انہوں میں کیوں انگلیاں ڈالتے ہیں؟ بالکل. لیکن لین دین کوئی نہیں ہوا ہمارا. لین دین ایک جملہ اجازت ہے؟ وہ ابھی ہو جائے گا نا. فیصل بھائی آج کے عنوان کی مناسبت سے ایک جملے کی اجازت ہے؟ جی بالکل سر. ہمارے یہاں جملہ محاورہ بڑا مشہور ہے کہ پہلے تولو پھر بولو. میں اس جملے کو تھوڑا سا یوں کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے سوچو، پھر تولو، پھر بولو. ہاں آپ جو کہنا چاہتے ہیں، آپ جو بولنا چاہتے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں کیا یہ انصاف ہے، یہ عدل ہے، یہ ٹھیک ہے. اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، بہتان لگانے والے کو جہنم میں بھی آگ کے پنجرے میں بند کیا جائے گا، اس وقت تک باہر نہیں آئے گا جب تک ثبوت نہیں دے گا. تو آج نیت کریں سارے، قبولیت کا وقت ہے، سحری کا وقت ہے، رمضان کا مہینہ ہے، اور آج وہ دن ہے جس دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے جانے کی تیاری کر رہے ہیں. مجھ سمیت سب سے پہلے میں، پھر آپ سارے جتنے یہاں موجود ہیں، جتنے سن رہے ہیں اپنے اپنے گھروں میں، سب نیت کریں کہ آج کے بعد انشاءاللہ موت تک کسی پر بہتان نہیں لگائیں گے. جن پر لگائیں ان سے معذرت کریں گے، اور اگر کسی کا کوئی عیب نظر بھی آ جائے تو من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، اس عیب پر اس لیے پردے ڈالیں گے کہ قیامت کے دن اللہ ہمارے عیبوں پہ پردے ڈالیں گے. آمین آمین. قاضی صاحب آج آپ سے ہم چاہتے ہیں کہ شو وائنڈ اپ کریں. جی بالکل. اہم چیز ایک رہ گئی، وہ یہ کہ اس سے متعلقہ ہے. اور یوں ہوتا ہے کہ جب کسی نے، ہم بہتان کسی پر لگانا نہیں چاہتے، لیکن ہم نے کسی نے کوئی پوسٹ کی ہے تو ہم اس کو ری شیئر کر دیتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہتان میں نے نہیں لگایا، یہ دوسرے نے لگایا ہے، میں فقط اس کا ری شیئر کرنے والا ہوں. تو ہمیں اس سلسلے میں بھی ذمہ داری کا ثبوت دینا ضروری ہے. حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس شخص نے ایسی بات کی جس کو وہ جھوٹ سمجھ رہا ہے، اسے یقین نہیں ہے کہ وہ بات سچی ہے، اسے اس کے ذہن میں ہے کہ شاید یہ بات جھوٹی ہو، تو یہ بھی ان 2 جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے. اچھا، مطلب یہ کہنے کا کہ اگر ہمارے سامنے کوئی چیز آتی ہے تو ہماری بحیثیت مسلم ہماری یہ ذمہ داری ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا،
اس کے بارے میں جانچ پڑتال یہ ضروری ہے. جیسے بیچ میں میڈیا کا رول اس پہ بات ہوئی کہ میڈیا کے سامنے ایک بات آ جاتی ہے، اس کو اچھال دیا جاتا ہے، پوری دنیا میں پھیلا دیا جاتا ہے. ذمہ داری یہ ہے کہ تبینو، چھان بین کی جائے، جانچ پڑتال کی جائے. جس شخص نے پوسٹ کی ہے، ہم تک بات پہنچائی ہے، یہ فقط اس کی ذمہ داری نہیں ہے، ہماری ذمہ داری بھی ہے. ہم آگے کسی تک بات پہنچاتے ہیں، پوسٹ کو ری شیئر کرتے ہیں، اس کی تصدیق کر لیں. اگر ہم اس کی تصدیق نہیں کرتے تو جیسے وہ گناہ میں شریک ہے، اسی طرح ہم بھی گناہ میں برابر کے شریک ہوں گے. اس لیے جیسے بہتان سے بچنا ضروری ہے، اسی طرح بغیر تصدیق کے بات کو آگے بڑھانے سے بچنا بھی ضروری ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا جی، ہم اب جا رہے ہیں اذان فجر کی طرف. اذان فجر کے بعد ہمارے پیارے آزاد جمیل صاحب جو ہیں ان کا بیان ہے، وہ ضرور سنیے گا. اور ہم آپ سے ملاقات اب کریں گے افطار پہ. اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اور خدا کے واسطے یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں، ان سے بچیں. یہ جتنا ہم بچتے رہیں گے اتنا اچھا ہے. ہم جو بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کی باتیں کرتے ہیں ان سے بہتر ہے. اور کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے، بات پھر بڑی ہو جائے گی کہ لوگ الٹا آ کے نا ہمیں سمجھانا شروع کر دیتے ہیں کہ تم یہ غلط کر رہے ہو، تم یہ گناہ کر رہے ہو. بھائی، میں کیا کر رہا ہوں، کیا نہیں کرتا ہوں، یہ میرا اللہ جانتا ہے، یہ میں جانتا ہوں، آپ نہیں جانتے ہیں. سو اس چیز کو بھی انڈرسٹینڈ کریں کہ آپ کسی کے اوپر مسلط بھی نہ کریں اپنا آپ. سمجھیں، جانیں. ہاں، اگر آپ کو نظر آیا کہیں کہ وہ غلط ہے تو حضرت علی کا ہی قول ہے کہ اگر کسی کی تصحیح چاہتے ہو تو اس کو اکیلے میں سمجھاؤ. ٹھیک ہے؟ چلیں، اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد. میرے محترم بھائیوں دوستو، ایک انسان اور پھر مسلمان اس زمین و آسمان سے قیمتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی طرف متوجہ ہیں. آپ فرما رہے ہیں اے بیت اللہ، تو کتنا عظمتوں والا ہے، تو کتنا ہیبتوں والا ہے، تو کتنا عظیم ہے، کتنا مقدس ہے، کتنا محترم ہے کہ تیرے حدود میں کوئی داخل ہو اس سے مارنے کی اجازت کوئی نہیں. تیرے حدود کو اللہ نے حرم قرار دیا ہے، اور تیرے اندر جو مقامات ہیں، جہاں مقام ابراہیم ہے، جہاں مطاف کے اندر کعبے کے بالکل سائے میں جو کعبہ کا اپنا حصہ ہے، جہاں پر حتیم ہے اور پھر ملتزم ہے، رکن ایمانی ہے، اور پھر حجر اسود ہے، تو فرمایا کہ تو کتنا مقدس ہے، لیکن ایک مسلمان تجھ سے بھی زیادہ تقدس اور احترام کا حامل ہے. ایک مسلمان تجھ سے بھی زیادہ عزتوں والا ہے. تو مسلمان کی اور پھر بالخصوص انسانیت کے لیے اللہ رب العزت نے جو احکامات نازل فرمائے، ان میں کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہ. جو کبیرہ گناہ رکھے، ایک حقوق العباد ہے اور حقوق اللہ ہے. ان دو میں جو سب سے زیادہ اہمیت کی حامل چیز ہے وہ ہے حقوق العباد. حقوق العباد، جب تک حقوق اس کے جو سامنے والا، جو آپ کے تعلق میں ہے، جو آپ سے کسی رشتے میں ہے یا کسی بھی رشتے میں نہیں ہے، تو اس کے لیے فرمایا کہ وہ سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، زبان سے اور ہاتھ سے وہ اگلا محفوظ ہو جائے.
اور وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جس کے زبان اور ہاتھ کے شر سے اگلا محفوظ نہ ہو۔ تو تہمت اور بہتان اس دور میں اس قدر عام ہے کہ لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بدلہ لینے کے لیے جو تہمت لگاتے ہیں، اور تہمت لگانے والا تو آگ لگا دیتا ہے، اسے یہ نہیں پتا کہ اس کا لاوا کہاں تک جائے گا، اس کی تپش کہاں تک جائے گی، اس کے شعلے کہاں تک بلند ہوں گے۔ اور اس تہمت نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان پر تہمت لگا دینا زمین و آسمان سے زیادہ بوجھل ہے، یعنی زمین و آسمان اتنا وزن نہیں رکھتے جتنا ایک مسلمان پر تہمت لگانے کے بعد جو کیفیت اس کی ہوتی ہے۔ تو تہمت کی حرمت حرام میں بھی ہے اور گناہ کبیرہ میں بھی ہے۔ آپ نے فرمایا قیامت والے دن پل صراط پہ روک دیا جائے گا اس شخص کو جس نے تہمت لگائی ہوگی، اور اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا اس شخص میں یہ چیزیں تھیں، وہ ثابت کرو، اگر ثابت نہیں کر سکتے تو پیچھے واپس آ جاؤ۔ پھر فرمایا کہ اگر وہ چلا جائے جہنم میں بھی نہ، وہ شخص جو تہمت لگاتا تھا، تو اس کو جہنمیوں کی پیپ اور ان کے خون جو جلا ہوا خون ہوتا ہے اس میں رکھا جائے گا، صرف کس لیے؟ تہمت لگانے کی وجہ سے۔ تو تہمت کو ایسا معمولی نہ سمجھیں کہ آپ کو مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا اور میں کسی کے پیٹھ پیچھے اس کے اوپر ایسا الزام لگا دیتا ہوں جو اس میں ہے ہی نہیں۔ اور تہمت کے لیے 4 گواہ شرط ہے کہ 4 لوگ اس پہ گواہی دیں کہ اس نے جو بات کی یہ اس میں تھی، اگر نہیں تھی تو پھر کیا ہوگا، پھر شریعت اس پہ عائد ہوگی۔ کسی بھی انسان کے لیے تہمت لگانا یہ انسان کو زیب نہیں دیتا۔ کتنے رشتے ٹوٹ گئے تہمت کی وجہ سے، کتنے نکاح ٹوٹ گئے تہمت کی وجہ سے، طلاقیں ہو گئی تہمت کی وجہ سے، اور گھر برباد ہو گئے۔ اور اس شخص کو جس نے ایک لفظ کہہ دیا لیکن آگے ہوا دے دی گئی، پھر آگے بات گئی انہوں نے مزید ہوا دی، پھر بات آگے گئی پھر مزید ہوا دی، اور سب نے اپنے اپنے ضد اور قصد اور حسد اور جو تھوڑی بہت لغزش ہوتی ہیں، ناچاکی ہوتی ہیں، اس کا سہارا لے کے اس کو مزید اتنا بڑھا دیا جاتا ہے کہ وہ چیز حد الامکان جھوٹ سچ کے مترادف نظر آتی ہے تہمت کی وجہ سے۔ تو میرے عزیزو، آپ کسی کی تعریف کریں اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ کسی کی برائی کرتے ہیں اور پھر تہمت لگاتے ہیں، اس کے لیے آپ کو دلیل دینی پڑے گی، اس کے لیے گواہ دینے پڑے گا۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا۔ کچھ خواتین، ایک خاتون میت تھی، ان کو غسل دے رہی تھی، تو غسل کے دوران ایک خاتون نے ایک جملہ کہا۔ جملہ کیا تھا؟ کہا اس خاتون کا فلاں مرد کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں تھے، یہ لفظ کہا۔ اس خاتون کا ہاتھ چمٹ گیا اس میت کے ساتھ۔ تھوڑی دیر گزر گئی، پھر دیر ہوئی تو آگے میت والوں نے آواز دی کہ بی بی جلدی کریں، ہمیں جنازہ بھی کرنا ہے، دفنانا بھی ہے، کیا کر رہے ہیں؟ تو خواتین میں سے اس خاتون نے آواز دی کہ میں تو تمہارے میت کو چھوڑ رہی ہوں، تمہاری میت مجھے نہیں چھوڑ رہی۔
تو بات جب پھیلی تو علماء فقہاء سب جمع ہوئے، تو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ میت سے جو میت کا حصہ ہے اس کو کاٹا جائے تاکہ ہاتھ چھوڑ جائے۔ تو میت والے کہنے لگے ہم اپنے میت کو خراب ہونے نہیں دیں گے، آپ اپنی عورت کا ہاتھ کاٹیں۔ تو جو عورت کے قبیلے والے لوگ تھے، جو عورت غسل دے رہی تھی، اس کے قبیلے کے لوگوں نے کہا کہ ہم اپنے خاتون کا ہاتھ کیوں کٹوائیں۔ تو بحث چھڑ گئی اور فساد کی طرف بات جانے لگی۔ تو کسی نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی طرف پیغام بھیجا کہ ہمارے ہاں ایسا واقعہ ہوا ہے، آپ تشریف لائیں۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ قاضی القضات تھے، وہ تشریف لائے۔ تو انہوں نے پردے میں کہا کہ میں نے اس خاتون سے بات کرنی ہے۔ تو پردے میں اس خاتون سے کہا کہ بیٹی یہ بتاؤ، غسل دینے کے دوران آپ نے کچھ کہا تھا اور سچ بتانا آپ نے کہا کیا تھا؟ تو وہ خاتون کہنے لگی کہ امام صاحب میں نے ایک جملہ کہا تھا اور وہ یہ کہ اس کا فلاں مرد کے ساتھ تعلق اچھا نہیں تھا۔ کہا بیٹا تم نے یہ چیز دیکھی تھی؟ کہا نہیں۔ کہا تمہارے پاس کوئی 4 گواہ ہیں؟ کہا نہیں۔ کہا کہ اس خاتون نے جو فوت ہو گئی ہے تمہیں خود کہا کہ میرا ایسا تھا کوئی معاملہ؟ کہا نہیں۔ تو قرآن و سنت کے روح سے امام مالک نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو 80 کوڑے لگائے جائے۔ تو روایات میں ہے کہ 70 کوڑے لگے، 75 لگے، 79 کوڑے بھی لگ گئے۔ جب 80 کوڑا مکمل ہوا تو ہاتھ خود بخود چھوٹ گیا، چونکہ حد مکمل ہو گئی اور میت نے اس خاتون کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ تو میرے عزیزو، کل کو لوگوں کا گریبان میرے گلے میں پڑا ہو کہ کیا میں نے تمہارا بگاڑا تھا، تم نے میرا گھر کیوں اجاڑا، کیا میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا تو تم نے میری زندگی داؤ پہ لگا دی، میرے گلشن کو آگ لگا دی، میرے چمن کو آگ لگا دی۔ کل اگر وہ نوجوان آ جائیں جو تہمت کی وجہ سے خودکشی کرنے پہ مجبور ہو گئے، وہ خواتین آ جائیں جنہیں قتل کر دیا گیا، جنہیں در بدر کر دیا گیا، ہم کیا جواب دیں گے؟ تو لہٰذا اس زبان کی لغزش بڑی خطرناک ہے۔ یہ زبان معمولی نہ سمجھیں، یہ جہنم کی طرف بھی قریب کر دیتی ہے، جنت کی طرف بھی قریب کر دیتی ہے۔ اس زبان نے جو آگ لگائی ہے، آج تک اس آگ کو دنیا کی کوئی فائر بریگیڈ نہیں بجھا سکی۔ تو غلط گمان اور تہمت یہ وہ گناہ ہیں کہ جب تک اس فرد سے خود معافی مانگ نہ لیں، اللہ کے ہاں اس کی معافی نہیں ہوتی۔ اللہ کے ہاں ایسے مرد اور ایسے عورت کی کوئی معافی نہیں ہوتی جو لوگوں پہ تہمت لگائے۔ آپ نے فرمایا سب سے بڑا سود کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ فرمائیں۔ کہ سب سے بڑا سود مسلمان کی آبروریزی کرنا ہے، مسلمان کو ذلیل کرنا ہے۔ تہمت تو ذلیل کرنے کے لیے لوگ لگاتے ہیں اور چسکے لیتے ہیں، مزے لیتے ہیں۔ تم نے نہیں دیکھا میں نے اس کے ساتھ کیا کیا، تم نے دیکھا نا میں نے اس کا کیا حشر کر دیا، میں نے اس کو یہاں سے نکال دیا، میں نے اس کو یہاں سے یہ کر دیا، میں نے اس کو ایسا کر دیا۔ اور ایسے لوگ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کی قسم، جو لوگ کسی پہ تہمت لگا دیتے ہیں، روایات میں آتا ہے ان کا جب قدم اگلا اٹھتا ہے ان کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے۔ تو ایسی عبادت اور حدیث میں آتا ہے جو کسی پہ تہمت لگائے اور 100 سال عبادت میں مصروف ہو، جو کسی پہ تہمت لگائے اور 100 سال سجدہ ریز ہو، اس کے سجدے اس کے منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ اس کی سجدوں کی کوئی وقت نہیں ہوگی، اس کی نمازوں کی کوئی وقت نہیں ہوگی، اس کے عبادات کی کوئی وقت نہیں ہوگی۔
تو بالخصوص تہمت وہ لعنت ہے جس میں عادتاً لوگ مبتلا ہو گئے اور اس کو مذاق کہتے ہیں. میں نے تو مذاق کیا تھا. ارے میرے بھائی، ارے میری بہن، تم مذاق کر رہے ہو، تم مذاق کر رہی ہو. آگے لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو گئی. اگر تم دل نواز نہیں ہو تو دل خراش بھی نہ بنو. جوڑنے والے نہیں ہو توڑنے والے بھی نہ بنو. محبت نہیں بانٹ سکتے، نفرت بھی نہ بانٹو. اس معاشرے میں مثبت کردار ادا نہیں کر سکتے تو منفی کردار بھی نہ ادا کریں. خدا را جو خواتین اور جو مرد اس مصیبت میں مبتلا ہیں، اللہ سے معافی مانگ کے اس رمضان کی ان بابرکت ساعتوں میں اس سے نکل جائیں. ورنہ لیلۃ القدر اب اس کی شب شروع ہو رہی ہیں تاخراتوں کی. لیلۃ القدر میں بھی معافی نہیں ہوگی. عبادتیں بھلے تھوڑی کریں لیکن جس کا حق ہے اس کو ادا کریں، اور جس کا حق نہیں ہے کہ میں اس کی توہین کروں، میں اس پر تہمت لگاؤں، اس سے اپنے آپ کو بچاؤں. تو لہٰذا مسلمان کا خون مسلمان پر حرام ہے، مسلمان کا مال مسلمان پر حرام ہے، مسلمان کی عزت مسلمان پر حرام ہے. یعنی وہ اس کو بے عزت نہیں کر سکتا، اس کا مال نہیں چھین سکتا، اس کی عزت نہیں چھین سکتا. تو آج ہم اس چیز کی مشق کریں، خاموشی یا اچھے اخلاق. خاموشی من صمت نجا، جس نے خاموشی اختیار کی اس نے فلاح پائی. تو یقین جانیے آپ یہ چند نقصے اپنے پاس رکھیں، زندگیوں میں تبدیلی آ جائے گی. وہ تبدیلی جس کی نظیر آپ اپنی زندگی میں خود دیکھیں گے، اور آپ ایک مثال بن کے جئیں گے، ایک فرد بن کے نہیں، ایک کائنات بن کے جئیں گے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق بخشے. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.